अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक जनूनी शख्स की मोहब्बत की दास्तान है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अपने छोटे छोटे वाक़यात, झूठे सच्चे ख्वाब, दिल मोह लेने वाली हकायतें सुनाकर कितना अच्छा लगता है। उसे बहुत अच्छी तरह याद है जब बाहर की पहली कली लॉन में चटकी थी तो वो उसके घर पहली बार अकेला आया था। चौकीदार ने बेल होने पर दरवाज़ा खोला था। रात भर की होने वाली बारिश के बाद हर शय धुलकर निखर गई थी। बजरी से अस्तवार लॉन की सुरमई रविश कितनी साफ सुथरी थी। ठंडी ठंडी हवा में फूलों और गुंचों की महक रची बसी थी। वो उस पहली कली को महवियत से देखे जा रही थी कि वो अंदर आया था। ब्लैक लेदर जैकेट, ग्रे पैंट, उसमें अपनी तमाम तर वजाहत समेत कितना भला लग रहा था। कॉफ़ी कलर आंखों में कितनी चमक थी और घने बालों की बेतरतीबी जब शोख हवा ने बखेरी तो उंगलियों को फेरता उसके चेहरे को हैरानी के साथ मुस्कुराहट भी अता करता। मुनीब, आप? अभी हालिया रिजल्ट के आने के बाद उसका ज़्यादातर वक्त घर पर ही गुजरता। फ़िलहाल यही सोच रही थी कि आइंदा क्या लाहे अमल मुरतब करे। हैरान हुई ना मुझे देखकर। जैकेट की जेबों में हाथ डाले उसकी जानिब मतवज्जा था। चमकती निगाहों की रोशनी में वो नहा गई। यकीनन अब आप मुझसे ये पूछेंगी कि किस सिलसिले में तशरीफ़ लाए, अकेले अकेले क्यों आए, आप ही कहाँ हैं? नहीं जनाब, वो खिलखिला पड़ी। अंदाज ही इतना बरजस्ता था उसका। पूछूंगी नहीं बल्कि सोचूंगी, क्योंकि पूछना ज़रा बदलिहाजी में शुमार हो जाएगा और आप ही जहन पर इतना बोझ ना डालें। इतना ज़रूर हुआ है कि मैं हैरान हुई हूँ अचानक आपको देखकर। तो ये पूछेंगी कि क्यों आया हूँ, क्या काम पड़ गया था? कुछ पूछना ज़रूरी है क्या? मैं आपको एक अच्छे मेहमान की तरह भी तो रिसीव कर सकती हूँ ना। चलें अंदर। इतना अच्छा मौसम छोड़कर अंदर जाने का दिल नहीं चाह रहा। पता है मैंने कितने स्वेटर्स अंदर पहनकर ऊपर से ये जैकेट चढ़ाया है, लेकिन अफसोस आपकी ये खूबसूरत नाक मौसम की खूबसूरती को एंजॉय नहीं कर रही। यक सर्दी पर एहतजाज करती नाक सुर्ख हो चली है। मौसम की सारी खूबसूरती समेटे मस्टर्ड कलर वेलवेट के सूट पर चाइना सिल्क का दुपट्टा संभालती उसी मौसम का वो हिस्सा लगी। चलें फिर अंदर ही। उसने हाथ रगड़े। वो आतिशदान के पास ही बैठ गया। नाश्ता कर लिया है आपने या लाऊं? नेकी और पूछ पूछ। थोड़ी ही देर बाद वो जल्दी जल्दी ऑमलेट तैयार करके टोस्ट समेत ले आई। उफ़ो, क्या हुआ? आप भी वही इंटरनेशनल खाने की शौकीन निकली। भाई मैं तो 2-3 पराठों का मुंतज़िर था। ये सब तो मैं रोज़ ही खाता रहता हूँ। आज एक अदद लेडी के घर पे भी यही टोस्ट खाऊं? आज खा लेना, फिर कभी पराठा भी खिला दूंगी। वादा? पराठे के लिए वादा। मुनीब उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट पर उसे देखता रह गया। अभी कुछ महीने पेशतर मुनीब से तारुफ और पहचान का सिलसिला भी न था। वो वाक़या कितने करीब उसे ले आया था जब अपनी भूल जाने वाली आदत के सबब वो बुक सेंटर के काउंटर पर अपना वो शॉपर भूल गई थी जिसमें उसके दाखिला फॉर्म और दीगर डॉक्यूमेंट्स थे जो फ़ोटो स्टेट कराने के लिए साथ ही उठा लाई थी। घर आकर खाना खाने के बाद याद आया कि वो क्या गलती कर आई है। भागम भाग दोबारा पहुंची बुक सेंटर पर तो शॉपर कहाँ मिलना था। फिर घर के अफराद से पूछा, सभी ने लाइल्मी का मुजाहरा किया। परेशानी से हालत बुरी होती चली गई। घर वापस आ गई क्योंकि इतना दौड़ना भागना बेसूद हो गया था। रात गई, अचानक फ़ोन की बेल बजी। अबू ड्राइंग रूम में अपने किसी कारोबारी दोस्त के साथ बहस में उलझे हुए थे। वो खुद ही मरे मरे कदमों से निकल आई। हेलो, मिस नेहा से बात करा दें? जी मैं बोल रही हूँ। अच्छा तो आप हैं मिस नेहा, गैर हाजिर दिमाग वाली? जी आप कौन? ज़रा मुझे इस किताब का नाम तो बताएं जिसे देखते हुए आप दुनिया और माफिया से इतनी बेखबर हो गई थीं कि अपनी अहम दस्तावेज़ात ही भूल गईं। यकीन कीजिए घर आकर अब तक भी मैंने सुकून का सांस नहीं लिया। मेरी परेशानी का आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इतने अहम कागजात गुम हो जाने पर मेरी क्या हालत होगी। मैं दोबारा बुक सेंटर पर गई थी लेकिन उधर भी सब ने लाइल्मी का इजहार किया। चलें शुक्र अदा करें कि आपके दाखिला फॉर्म पर लिखा आपके घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर मिल गया और मैंने सोचा आपको इत्तला दे दी जाए, वरना किसी लापरवाह के हाथ आपकी चीज़ें पड़ जाती ना तो पता नहीं मिलती कि ना मिलती। बहुत शुक्रिया। यकीन माने इतना बड़ा बोझ मेरे सर से आपने उतार दिया, वरना कौन दूसरों के लिए परेशान होता है।
احسان کی بات نہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے. ہماری آج کی نیکی کل کام آ سکتی ہے. چلیں ایک بار پھر شکریہ مس نہیں مسز حامد. ویسے میرا نام صبا ہے. تو کب آ کر لے رہی ہیں اپنی امانت؟ آپ ایڈریس لکھوا دیں، میں صبح پہنچ جاؤں گی. اب کم از کم رات تو چین سکون سے گزاروں گی نا. بات یہ ہے کہ میں صبح 5 بجے کی فلائٹ سے اپنے سسرال واپس جا رہی ہوں. یہاں بھائی کے پاس آئی تھی. میں ایڈریس سمجھا رہی ہوں، آپ کل کسی بھی وقت آ کر بھائی سے لے لیں. میں نے اسے کہا تھا کہ آپ کے گھر پہنچا دے، لیکن آپ تو جانتی ہیں نا کہ بھائی کتنے نخرے کرتے ہیں. 1000 قسم کے بہانے بنا کر بیٹھ گئے. کوئی بات نہیں، میں آ جاؤں گی. کسی کو بھی تکلیف دینے کی ضرورت نہیں آپ کو. صبا نے اسے ایڈریس بتا دیا. ویسے آپ سے ملاقات ہوتی تو بنفس نفیس شکریہ ادا کرتی آپ کا. اتنی نیک بندی کو دیکھنے کا بھی اشتیاق ہو رہا ہے. پھر انشاءاللہ آؤں گی تو آپ کو اطلاع کروں گی. تھینک یو سو مچ صبا. نو تھینک یو، اب اجازت دو. نیہا نے ریسیور رکھ کر پرسکون سانس لیا. بعض اوقات قیمتی چیز کے حصول کے وقت بھی وہ خوشی نہیں ہوتی جو اسی قیمتی چیز کے کھو کر دوبارہ مل جانے پر ہوتی ہے. کھانا کھا کر بیڈ پر آ گئی، ورنہ اس وقت سے ایک دانہ بھی منہ میں نہیں گیا تھا. دوسری صبح 9 بجے وہ روانہ ہو گئی. صدر کا یہ خوبصورت ایریا یقیناً رہنے والوں کے اعلیٰ ذوق کی عکاسی کر رہا تھا. کالونی کو اندر جاتی سڑک پر وہ مڑ گئی. کیلوں کے سرسبز چوڑے پتے کوٹھیوں کی دیواروں سے باہر جھانک رہے تھے. سرو اپنی آن بان سمیت کھڑا تھا. گیٹ بیل پر انگلی رکھی پہلے اندر کا کتا بول پڑا. یہ اچھا ہے خوش آمدید کہنے کا طریقہ. دوبارہ بیل دینے پر بھی کتا ہی بھونکتا رہا. کیا مصیبت ہے، پتہ نہیں گھر پہ کوئی ہے بھی کہ نہیں. اتنے میں گیٹ کھل گیا. آنے والے نے بغور اسے دیکھا. اس نے سلام کیا. جی وعلیکم السلام. نہایت مہذب طریقے سے جواب دیا گیا. سفید کلف لگے کرتا شلوار میں نفاست پسندی کا مظاہرہ کر رہا تھا. سر پر سفید کروشیے والی ٹوپی بھی تھی. وہ اندازہ لگانے سے قاصر تھی کہ اس وقت چاشت کی نماز ادا کر رہا تھا کہ کوئی چلا کاٹنے میں مصروف عمل تھا. میں نیہا انوار الحق ہوں. جی تشریف لائیے. اس کی ہمراہی میں وہ راہداری عبور کرنے لگی. سامنے تخت پر قرآن شریف ریل پر بند پڑا تھا. ابھی وہ تلاوت کرتے کرتے ہی اٹھا تھا. آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ لوگ بہت ڈسٹرب ہوئے. مسز حامد نے بتا دیا ہوگا آپ کو؟ جی ہاں، بتا کر گئی ہیں. انہی کو سی آف کر کے لوٹا ہوں. سوچا صبح کی کمی پوری کر لوں. اس نے احترام سے قرآن شریف کو شنیل کور باکس میں بند کیا. سر سے کروشیے والی ٹوپی اتار کر پاس ہی بیٹھ گیا. چائے چلے گی یا ٹھنڈا بناؤں؟ کچھ بھی نہیں، بہت شکریہ. میں پہلے ہی آپ لوگوں کے احسان پر بہت مشکور ہوں، ورنہ کون کس کی اتنی خاطریں مول لیتا ہے. کوئی بات نہیں، یہ ہمارا فرض تھا. مزید کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا؟ نیہا انوار الحق کی آنکھوں سے بھی تشکر ٹپکنے لگا. ویسے بھی غائب دماغی پر کب کس کا بس چلتا ہے ہیں؟ آنن فانن تشکر غائب ہو گیا. سارا تصور ہی بدل گیا. وہ جو اتنا مدب ہوا بیٹھا تھا پورے کا پورا شرارت کا پرکالا لگنے لگا. بھری بھری مونچھوں کے نیچے لبوں پر مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی. آپ تو مذاق اڑانے پر تل گئے ہیں. ہمیشہ ایسے کب ہوتا ہے؟ اس دن تو جانے کیا ہو گیا تھا. سوری، میں مذاق کب اڑا رہا ہوں؟ آپ کے حوصلے اور جرت کی داد دے رہا ہوں، ورنہ کب کوئی اپنے اتنی قیمتی کاغذات دوسروں کے حوالے کراتا ہے. منیب کے اندر شادابی سی کروٹیں بدلنے لگی. اب اس سے کچھ کہا نہیں گیا. پلیز میرے کاغذات لا دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے. شناختی کارڈ ہے آپ کے پاس؟ جی نہیں، وہ تو میں بھول گئی. اور یہ کب کہا تھا باجی نے؟ واہ، ضرورت کی خاطر رشتہ بھی کر لیا. دیکھیں، میں اتنی خود غرض نہیں ہوں. آپ مسلسل تنگ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ میرے پاس کارڈ نہیں. دینا ہے تو دیں، ورنہ باجی کو آ لینے دیں، میں تب لے لوں گی. وہ زچ ہو کر کھڑی ہو گئی. ساتھ وہ بھی کھڑا ہو گیا. یہ تو طے ہے کہ شناختی کارڈ کے بغیر کاغذات آپ کو نہیں ملیں گے. ہاں، البتہ اس کا متبادل ہے میرے پاس. کیا؟ جب آپ ہی آ جائیں گی تو آپ دوبارہ آئیں گی ان سے ملنے. کیوں؟ ان کا شکریہ ادا نہیں کرنا کیا؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے. میں تو دل سے ان کی مشکور ہوں. آپ کو یہ احساس دلانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یہ زمانے کا دستور بن چکا ہے کہ لوگ اپنا مطلب نکال کر ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جاتے ہیں. آپ ایسا کریں گی تو ہمیشہ کے لیے ثبوت بھی مل جائے گا آپ کی خود غرضی کا. شکل سے تو لگ ہی رہی ہیں. میں جاؤں یا آپ دے رہے ہیں میری امانت؟ پہلے پرومس تو کریں. پرومس.
اس نے لاکر سے کاغذات نکال کر اس کے حوالے کیے۔ بہت چلاک ہیں آپ، میری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ ہاں اب تو آپ کہیں گی، کام جو ہو گیا آپ کا؟ جی نہیں، میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گی۔ کاغذات لے کر وہ باہر نکل گئی۔ منیب کو گھر اتنا سنسان پہلے کبھی نہیں لگا تھا۔ جھومتی ہوا میں مست ہو کر ایزی چیئر پر بکس پڑھ رہی تھی۔ ایک تو جب امتحان سر پر آ جاتے ہیں تو نیند بھی بہت آتی ہے۔ اس وقت بھی کتاب ہاتھ میں لیے آتی نیند کو بھگانے کی وہ ناکام کوششوں میں تھی۔ زبردستی کتابیں کھول کر آنکھوں کے آگے رکھ لیں۔ ابھی پہلا پیپر ہونے میں 2 روز باقی تھے کہ فون کی بیل بجی۔ اس نے کارڈلیس اٹھا لیا۔ ہیلو، نیہا انوار الحق اسپیکنگ۔ السلام علیکم نیہا، کیسی ہو؟ میں صبا بول رہی ہوں۔ جی کون صبا؟ شاباش ہے تم پر بھائی، تم نے تو منیب کے کہنے کی تصدیق کر دی نا۔ پھر نیہا کو بہت کچھ یاد آ گیا۔ اوہ مسز حامد، آئی ایم سوری۔ کوئی بات نہیں، یہ تمہاری پرانی عادت ہے۔ جانے کیا بات ہے کہ بار بار آپ کے سامنے شرمندگی کا موقع مل رہا ہے۔ اور یہ آپ کے بھائی نے ایسا کیا کہا تھا جس کی تصدیق میں نے کر دی؟ جواباً کہا سنائی دیا۔ وہ کہتا ہے کہ مس نیہا شکل سے ہی خود غرض سی لگتی ہیں۔ بڑے کیافہ شناس ہیں، آپ خود بتائیں ایسا کیا کروں کہ میرے اوپر سے یہ ٹائٹل ہٹ جائے؟ ارے نہیں بھائی، وہ تو ہے ہی منچلا سا۔ جہاں تک رہی کچھ کرنے کی بات تو ایسا کرو، ہم دونوں کے درمیان یہ جو غائبانہ تعارف کا سلسلہ ہے نا، اسے بالمشافہ ملاقات بنانے کا اہتمام کرو۔ وہ یوں مخاطب تھی جیسے مدتوں سے جانتی ہوں۔ ملنے کے لیے آ جاؤں کیا؟ نہیں، ہم تم سے ملنے آ رہے ہیں۔ موسٹ ویلکم، آپ نے میری بڑی مشکل آسان کر دی۔ پرسوں پہلے پیپر کی وجہ سے میں گھر سے نکلنے میں بہت مشکل محسوس کر رہی تھی۔ چلو پیپرز کے بعد آ جائیں گے، تم بے فکر ہو کر پیپر دو۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، آپ یہ بتائیں کس وقت آ رہی ہیں؟ آج اور ابھی آ رہے ہیں، بس تم انتظار کرو ہمارا۔ ریسیور رکھ کر کپڑے چینج کر کے بالوں کو سنوار لیا، ورنہ تو صبح سے ملگجے کپڑوں میں بستر میں ہی گھسی ہوئی تھی۔ 1-1.5 گھنٹے بعد چوکیدار گیٹ کھول رہا تھا۔ بڑا ہی اشتیاق ہو رہا تھا اس نیکی کی پری کو دیکھنے کا جو ضرورت سے زیادہ مہربان ہو رہی تھی۔ وائٹ امبرائڈری والے نفیس سوٹ میں ملبوس پیاری سی خاتون اتری تھی۔ بال خوبصورت انداز میں سنوارے گئے تھے، ساتھ ہی وہ صاحب بھی اترے جنہوں نے خود غرض ہونے کا ٹائٹل اس کو دیا تھا۔ اب پینٹ شرٹ میں وجاہت کا وہ پیکر لگ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ مجھے صبا کہتے ہیں، صبا حامد۔ بڑے پرتپاک سے وہ ملی تھی۔ میں نیہا، نام سے کہیں زیادہ پیاری ہو تم، آئیے نا پلیز۔ برملا تعریف پر وہ جھینک گئی۔ منیب کی چمکتی نگاہوں سے نظریں چرانا دشوار ہو گیا۔ ہلکے آسمانی ڈبل شرٹ میں اس کا نازک لمبا قد صبا کو بہت اچھا لگا۔ جب سے منیب نے ایک اچھوتا سا خیال صبا پر ظاہر کیا، تب سے اس کا غائبانہ تعارف اور آواز بڑے مانوس سے لگنے لگے تھے۔ وہ نیہا کی ہمراہی میں ڈرائنگ روم تک آ گئی۔ کیسی ہو نیہا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کب آئیں لاہور سے؟ کل صبح ہی آئی ہوں، وہاں جا کر بھی جانے کیا غیر معمولی بات ہوئی کہ تم یاد آتی رہی۔ ظاہر ہے بے وقوفی جو سرزرد ہو گئی تھی مجھ سے۔ نہیں، بے وقوفی کی بات نہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، بس اقسام بدل جاتی ہیں۔ اصل میں کچھ شخصیات کی آواز میں اتنا سحر ہوتا ہے کہ ایک بار سننے کے بعد بار بار سننے کو دل چاہتا ہے، اور میں نے جاتے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کی بار آؤں گی تو تم سے ضرور ملوں گی۔ کوئی مایوسی تو نہیں ہوئی نا آپ کو؟ نہیں بھائی، تم تو میری توقع سے زیادہ اچھی نکلی۔ میں آتی ہوں، آپ لوگ ذرا بیٹھیں۔ ارے بیٹھو تم، کسی جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ پیار بھرے اصرار پر بھی اسے باہر آنا پڑا۔ ریفریشمنٹ لے کر آئی تو صبا سے باتیں کرتا منیب سیدھا ہو گیا۔ ہم نے کوئی ہیلپر نہیں رکھا، 2 بندوں کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ 2 بندے؟ ہاں، میں اور ابو 2 بندوں کا کام میں خود ہی کر لیتی ہوں۔ اور امی تمہاری؟ ان کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، جب میں 3 سال کی تھی نا، ماما ہارٹ پیشنٹ تھیں۔ اوہ سیڈ۔ اور تمہارے بہن بھائی؟ کوئی نہیں، میں اکیلی ہوں۔ اس نے اسکواش منیب کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو، آپ بھی لینا پلیز۔ تھینک یو نیہا۔ ابو کس وقت آئیں گے تمہارے؟ ابو کی ٹائمنگ فکس نہیں، کبھی جلدی کبھی رات گئے۔ تو اکیلی کیسے رہ لیتی ہو؟ جیسے 3 سال کی عمر سے رہ رہی ہوں۔ اب تو اکیلی رہنے کی عادت ہو گئی ہے، کوئی تنہائی نہیں محسوس ہوتی۔ باقی رشتہ دار وغیرہ سب مختلف شہروں میں بسے ہوئے ہیں، اور سب کے سب ابو کی طرح بزنس ٹائکون ہیں۔
मैं और अप्पू ही एक दूसरे का वाहिद सहारा है, लेकिन उन्हें अपने सहारे को कायम करने के लिए बहुत अरसा परवरिश करना पड़ी। मुनीब कहाँ तक खामोश रहता। वो नाक फुलाकर सबा की तरफ मतवज्जा हुई। तीखी नाक के नीचे भीचे लब मुस्कुरा रहे थे। सबा मुस्कुराती। सीधी सादी बेलाग गुफ्तगू करती नेहा मुनीब की बातों की अक्कासी करती नजर आई, जो कह रहा था, आप ही इतनी आलूदा दुनिया में कोई शफाफ आईना भी है जिसकी आंखों में झांक कर अपना आप भी शफाफ नजर आता है, और वो शफाफ आईनों जैसी आंखें नेहा की हैं। इतनी मोतबर तारीफ पर उसे ईमान लाना ही पड़ा और उसका सबूत भी मिल गया। और आप मुझे बताएं, क्या खुदगर्जी मैंने की जो आपने आप ही को वर्गलाना शुरू कर दिया था? मैंने उन्हें आपके मुतालिक ऐसा वर्गलाया है कि ये मज़ीद कुछ सोचने पर मजबूर हो गई हैं। मसलन ये हमारा बहन भाइयों का आपस का मामला है जो हम किसी के आगे डिस्कस नहीं करते। तो फिर आपस के मामलात में मुझे क्यों घसीट रहे हैं? इसलिए कि अब आपकी हमाकतें हमारी गुफ्तगू में खुद शामिल हो जाती हैं। साथ ही सबा और मुनीब हंस पड़े। उसी वक्त अप्पू अंदर दाखिल हुए। मुनीब एहतरामन खड़ा हो गया। सबा ने भी सलाम किया। अब्बू, ये मेरी बहुत प्यारी आपी, एक छोटा सा मसला हमारी मुलाकात का पेश खैमा बन गया। बस उसी रोज़ से हमारी दोस्ती का आगाज़ हो गया। अच्छा, वो मामला खुशगवार था कि नाखुशगवार? बहुत खुशगवार अंकल। अगर नाखुशगवार होता तो शायद इस तरह हम ना मिल रहे होते। सबा बहुत खुश थी। अब्बू कुछ देर बैठे बातें करते रहे, फिर कपड़े चेंज करने उठ गए। थोड़ी देर बाद सबा ने भी इजाज़त ले ली। तुम पेपर्स दो ध्यान से, हम फिर आएंगे इंशाल्लाह। तुम्हें अपने घर आने की दावत इसलिए नहीं दी कि दावत गैरों को दी जाती है और तुम्हें इजाज़त की ज़रूरत नहीं। कुछ कंफ्यूज होकर उसे देखा। मुनीब आंखों में जोत जगाए उसे देख रहा था। वो नादान नहीं थी, कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन ये सब कुछ एक लम्हे में कैसे मुमकिन था? लोगों पर इतने एतमाद की कायल तो नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर हुआ था कि मुनीब की ज़ात पर कुछ एतमाद होने लगा था। वो लोग चले गए, लेकिन नज़रें बार बार उधर पलट रही थी जहाँ वो बैठा था। तंग आकर उठाई के पढ़ना भी था। अब उस जगह दुहाई मुमकिन ना थी जहाँ के दरो दीवार कुछ और ही फसाना सुना रहे थे। अब जब उसके 2 पेपर्स रह गए थे तो आज वो आया था। खदशात दुरुस्त होते साबित हो रहे थे। जो कुछ दिल ने सोचा था और जो कुछ आंखों ने देखा था। मैं यही सोचकर निकला था कि आज नाश्ता आपके हाथ का बना हुआ ही करूँगा। इतने थोड़े अरसे में कितनी उनसियत सी पैदा हो गई थी। आप ही नहीं आई? आप ही होती तो हर दूसरे रोज़ चक्कर ज़रूर लगाती। वो तो फ़ोन करके उन्होंने कहा था कि कोयटा से कुछ सौगातें आई हुई हैं, वो पहुंचाओ नेहा साहिबा को। सौगातें? हाँ, ड्राई फ्रूट्स हैं कुछ, बाहर बाइक पर। दिल तो नहीं चाह रहा था कि अकेला आऊँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि पढ़ पढ़ कर दिमाग ड्राई हो गया होगा, इसलिए कुछ तरी पहुंचा दूँ। आप ही के सामने तो ये ज़ुबान कैंची की तरह नहीं चल रही थी जैसे अब चल रही है आपकी। उस वक्त मैंने सोचा 2 ख़वातीन को अपनी हसरतें पूरी कर लेने देनी चाहिए। और जैसे मर्द तो बोलते ही नहीं ना, मर्द बोलते नहीं, देखते हैं। सोचने समझने की सलाहियत उनमें ज़्यादा होती है, इसलिए ये अपने अतराफ़ गौर करने में ज़्यादा देर लगाते हैं, जायज़ा लेते हैं माहौल में छुपी खूबसूरतियों का। क्या जायज़ा ले डाला उस रोज़ आपने? खूबसूरती का जो अभी मेरे इर्द गिर्द है। अगर तसव्वुर में दौड़ती भागती शबी सामने आ जाए तो कैसा हो? नेहा का दिल बड़े जोर से धड़का था उसके बदलते हुए लबो लहजे को देखकर। कितना ख्वाबनाक वो मंजर होगा ना कि चुपके चुपके देखे गए ख्वाब का मंजर सामने आ जाए। वो बेखुद हो रहा था उसकी बढ़ती हुई हैरानी के साथ। इंसान की इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी कि जिस ख्वाहिश नारसा की अभी तमन्ना भी ना की हो और वो पूरी हो जाए। नेहा का दिल तो मुट्ठियों में धड़क रहा था। बहुत बोलते हैं आप, मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं, वो जो आपकी आंखें कह जाती हैं। मुनीब साहब, क्या हो गया है आपको? ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतनी परेशानियों में क्यों गिरफ्तार हो गई हैं? इस तरह तो यहाँ है कि जो ये जीती जागती हकीकत मेरे सामने है, उसका नाम मेरे लोहे मुकद्दर में दर्ज है कि नहीं? आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आप ही ने लाहौर से मुझे हुक्म दिया था, सो उसकी तामील करने आ गया। मेरे दिल की भी ख्वाहिश थी कि आपसे मिलूं। नेहा, आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं। जैसे आप देखेंगी यकीनन वो खुशकिस्मत होगा और उसे पाने के लिए भी आप पर आज़ादी है। सिर्फ इतना बता दें कि आपका दिल मेरे बारे में क्या कहता है। नेहा हैरान परेशान खड़ी थी। इतना बड़ा फैसला, वो भी चंद दिनों में? आप मेरी चंद दिनों की ख्वाहिश नहीं है,
انسان کے لاشعور میں جب خواہشیں جنم لینا شروع کرتی ہیں نا، تب سے آپ میری سوچوں میں ہیں۔ اس سوال کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ میرے تصور میں چلتی پھرتی شبیہ حقیقت بن کر میرے سامنے آن کھڑی ہوئی ہے، اور میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ میری کسی نیکی کا ہی صلہ ہے، یقیناً، ورنہ سرابوں کو کون حقیقت میں تبدیل کر پایا ہے۔ اور عین اسی وقت یہ تصور روپ بن گیا جب میں اللہ کا نام لے رہا تھا۔ شاید وہ وقت میرے مقدر میں بھی تحریر ہو گیا۔ نیہا کے رخساروں پر تمازت اتر آئی، سنہری رنگت کچھ اور نمایاں ہو کر دہکی تھی۔ سوچنے سمجھنے کا وقت ہی نہ ملا، جو ملتا تو کیا سوچتی۔ جب ہر جانب منیب کا پرتو تھا، سوچوں میں اس کی خواہش شامل ہو گئی تھی، خوابوں میں اس کے احساس کی خوشبو شامل ہو گئی تھی۔ جانے کیسے ان بیتے ہوئے چند لمحوں کا جادو ایک تبسم میں ڈھل گیا، شرمیلی سی مسکراہٹ چھپانے کے لیے اندر کی طرف وہ بڑھ گئی۔ میں ہی تو ایک راز تھا سربستہ کائنات میں، یہ کیا غضب کیا کہ مجھ کو فاش کر دیا۔ اپنے پیچھے منیب کا شرارتی لہجے میں ڈوبا شعر سن رہی تھی وہ۔ پھر بہت دن وہ نہیں آیا، کوئی رابطہ نہ ہوا۔ ہر آہٹ پر اس کے آنے کا گمان ہوتا، جس کی آمد پر اس کے گھر کے در و دیوار بولنے لگے تھے۔ سب سے بڑھ کر غلطی یہ ہوئی کہ فون نمبر نہیں لیا تھا۔ اب بس یہی دعا مانگ سکتی تھی کہ وہ چپکے سے آ جائے۔ اس کے پیپرز بھی ختم ہو گئے، نگاہیں در سے ٹکی رہ گئی تھیں۔ صرف دل کو تسلیاں دیتی کہ جلد ہی وہ آ جائے گا، اسی طرح اچانک اور چپکے سے۔ لیکن 1.5 مہینہ گزر گیا اور وہ نہیں آیا، نہ ہی کوئی پیغام اس کے نام آیا۔ اس نے کہیں پر غلطی تو نہیں کر دی؟ آخری چند دنوں میں یہی خیال آیا تھا، کسی ناقدرے کو دیوتا بنا کر۔ اب تو آنکھوں سے تارے بھی ٹوٹنے لگے تھے۔ پھر ایک دن بادل جھوم کر برسے تھے کہ فون کی بیل بجی۔ اس نے لپک کر اٹھایا۔ ہیلو، نیہا انوار الحق سپیکنگ۔ منیب۔ ریسیور ہاتھ میں لرز کر رہ گیا، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے، جو دل کو بے نام سی تشنگی بخش کر جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں کسی منیب کو نہیں جانتی، روحانسی ہو کر اس نے بے اختیار ہی کہہ دیا۔ تو فون بند کر دو اگر کسی منیب کو نہیں جانتی۔ اتنے دنوں بعد کیا ضرورت تھی فون کرنے کی؟ کیسے یاد آیا؟ جسے بھولا جاتا ہے اسے یاد کیا جاتا ہے، اور میں تمہیں بھولا نہیں۔ تو پھر کہاں تھے آپ؟ یہاں ہی تھا، کچھ روز کے لیے آپ ہی کی طرف گیا تھا، چلا آیا۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ ہی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے نیہا، میں بہت خوش ہوں، بہت دنوں بعد آپ ہی کی طرف خدا نے کرم کیا، ورنہ جانے کیا ہوتا۔ کیا ہوا آپ ہی کو؟ آپ ہی مجھے ماموں بنانے والی ہیں، پورے 5 سال بعد، ورنہ اولاد کی کمی تو اپنی جگہ، ان کا گھر برباد ہونے والا تھا، بے اولادی کا ٹیگ لگ گیا تھا ان کے ماتھے پر۔ کیا؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ بظاہر کتنی خوش اور مطمئن نظر آنے والی صبا اندر سے کتنے بڑے غم سے ہمکنار تھی۔ بہت مبارک ہو آپ کو۔ جھجک کر بس اتنا ہی کہا کیا؟ ابھی وہ نہیں آئیں گی؟ نہیں، ڈاکٹر نے کچھ پیچیدگی کا کہا ہے، اس لیے مکمل بیڈ ریسٹ پر ہے، اب انشاءاللہ اکٹھے ہی آئیں گی۔ آپ ہی کو میری طرف سے مبارکباد کہیے گا۔ اوکے جناب، اور کوئی حکم؟ پیپر ختم ہوئے کہ نہیں؟ ہو گئے، خبر لی ہوتی تو پتہ چل جاتا نا، ایگزامز ختم ہوئے 25 دن ہو گئے۔ اوہ، تو شکایت ہو رہی ہے، کیا یہ بھی نہیں ہونی چاہیے؟ ضرور، لیکن نیہا، اس جدائی میں بھی ایک چام ہے، اگر تم نے محسوس کیا ہو تو۔ ان جدائی کی گھڑیوں میں پہلی ملاقات سے آخری ملاقات تک کی باتیں دہراتا رہتا تو یقین مانو ساری اداسی یہ خوبصورت سوز کی شکل اختیار کر جاتی، جو کبھی غم دیتی، کبھی سکھ کی ہلکی بارش برساتی۔ کیا تم نے ایسا کچھ محسوس نہیں کیا؟ جی چاہا کہہ دے، سچویشن اس سے کچھ مختلف نہ تھی، لیکن خاموش رہی۔ آپ کو گر آتے ہیں منیب اپنے تاثرات بیان کرنے کے، آپ بہت اچھا بولتے ہیں، میں آپ کی ہمسری نہیں کر سکتی۔ کر سکتی ہو، لیکن تم لڑکیاں ہوتی ہی چھپی رستم ہو، ہم جیسے سیدھے سادے بندوں سے سب کچھ اگلوا کر خود تماشا دیکھتی ہو۔ کتنی لڑکیوں سے واسطہ پڑ چکا ہے محترم کا؟ ابھی پڑا کہاں، ابھی تو سٹارٹ ہے۔ پھر ٹھیک ہے، جائیے، ایسا بھی کر ڈالیے، اگر ناکام ہو گئے تو لوٹ آئیے گا۔ میں پہلے سٹیپ پر ہی کامیاب ٹھہرا ہوں، بعد کی ناکامی کا کوئی ڈر نہیں۔ میری ساری کامیابی صرف تم تک محدود تھی نیہا۔ میں آپ ہی کے پاس گیا تھا تاکہ اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکوں، لیکن فی الحال وہ نہیں آ سکتی۔ اگر ہم دونوں کے درمیان فاصلے حائل ہو گئے تو؟ کیونکہ ہوتا تو وہی ہے نا جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟
میں تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کروں گا. اللہ کے فیصلے کو قبول کروں گا، کیونکہ محبت کو زنجیر نہیں بنانا چاہیے. ہمیں روشن چمکتی دمکتی محبت چاہیے جسے ہم دونوں دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں. اگر نہیں تو ہمیں حقیقت قبول کر لینی چاہیے. اور رہ گئی بات دل کی، تو محبت سچی ہوئی تو انسان دل سے کہیں نکلے گا نہیں. وہ اس سے زیادہ حقیقت پسند تھا. آپ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں. آپ متفق ہیں؟ 100%. گڈ. اللہ نے چاہا تو ہماری گزر بسر ہو ہی جائے گی. بہت انڈرسٹینڈنگ ہے ہم دونوں کے درمیان، اور تھوڑی بہت ہم خود کھینچنے کی کوشش کریں گے. وہ کھلکھلا پڑی. ریسیور رکھ دیا گیا. میرے دل میں اب آپ کو گنوانے کا حوصلہ نہیں منیب. باہر بارش چھما چھم ہو رہی تھی، اس کے دل میں ناچتی خوشیوں کی طرح. پھر وہ کتنے دنوں بعد آیا. آتش دان کے پاس مضبوط مردانہ ہاتھوں کو گرم کرتے ہوئے وہ پاس بیٹھی اس کی ایک ایک ادا، ایک ایک بات کو دل و ذہن میں نقش کرتی رہی. تم میرا نام کیوں نہیں لیتی نیہا؟ بس ایسے ہی. جملہ کتنا نامکمل لگتا ہے نا میرے نام کے بغیر. وہ اترایا. ابھی حساب کتاب کچھ جلدی نہیں؟ آف کورس، خدا وہ وقت جلدی لائے. اوفو، جس کام کے لیے میں آیا تھا وہ تو پورا ہوا ہی نہیں. جیکٹ کی اندرونی جیب سے میرون ویلویٹ کی ڈبیا نکالی، اس کے سامنے کھولی. اندر چھوٹے چھوٹے گولڈ کے ٹاپس جگمگا رہے تھے. اتنی خوبصورت ڈیزائننگ اور فنیشنگ تھی کہ بے اختیار بنانے والے اور چوائس کرنے والے کو داد دینے کو دل چاہا. این وسط میں وائٹ موتی عجیب ہی چھاپ دے رہا تھا. تمہارے رزلٹ کی خوشی مجھے تم سے زیادہ ہوئی ہے. اٹس سو بیوٹیفل. آپ کو کیسے پتہ چلا میرے رزلٹ کا؟ اب یہ سوال مت پوچھنا کہ میرے بارے میں کیسے پتہ چلا. تمہاری آتی جاتی سانسوں کے سوا میں تمہارے ہر دکھ سکھ سے واقف رہوں گا. یہ میرا تم سے وعدہ ہے. ڈبیا پکڑ کے مسحور ہوتے ہوئے اس نے دیکھا. ایک نظر اس پر ڈالی. کتنا استحقاق تھا ان نگاہوں میں. وہ سمٹ گئی، بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی. پہن لو، مجھے زیادہ خوشی ہوگی. پہنوں گی، قبول اسی لیے کیا گیا ہے. اب یقیناً میچنگ سوٹ کے بارے میں سوچنے لگی ہوگی کہ کس سوٹ کو زیب تن کروں کہ میچنگ ہو جائے اور سہیلیاں دیکھ دیکھ کر حسد سے بھسم ہو جائیں. وہی خوشکن لمحہ قیامت کا تھا جس کے بارے میں ذرا بھی گمان نہ تھا. شاید نظر ہی لگ گئی تھی ساری خوش بختیوں کو. ابو اندر داخل ہوئے تھے. جو خشونت ان کی آنکھوں میں تھی وہ لرز کر ہی رہ گئی تھی. ہنستے ہنستے ایک دم سے بریک لگ گئے. منیب ماحول کی گھمبیرتا کو محسوس کر رہا تھا. السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام. وہ چلتے ہوئے اندر آ گئے. کس سلسلے میں تشریف لائے محترم؟ عجیب ہی لہجہ ہو چلا تھا ان کا. وہ پریشان ہو گئی. جی وہ آپ ہی نے کہا تھا کہ حال پوچھ کر آ جاؤں. وہ حال چال فون پر بھی پوچھ سکتی تھیں، لیٹر بھی لکھ سکتی ہیں. میرے خیال میں آپ کے تشریف لانے کی کچھ خاص ضرورت نہیں تھی. جی میں نے سوچا اس ٹائم آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اکثر مرد گھروں پر نہیں ہوتے، اور ہم ایڈوانس ضرور ہیں لیکن کچھ حدود قیود کے قائل بھی. نو دولتیوں کی طرح بچوں کو کھلی چھوٹ دینے کے حق میں نہیں کہ آزادانہ وہ جس سے چاہے ملے. وہ لب بھینچ گیا. واقعی اس سے غلطی ہوئی تھی، لیکن بات کرنے کا یہ انداز، اگر وہ مرد تھے تو وہ بھی اسی صنف سے تعلق رکھتا تھا. آج تک کسی نے اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی. کچھ اس کی شخصیت و اخلاق کا بھی اثر تھا. اب اتنی بڑی غلطی اس سے ہو گئی کہ اس نے اپنے کسی ماتحت کی طرح اس کی عزت نفس کے پرخچے اڑا دیے تھے. جی سوری، واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی. نیہا اس کی کیفیت سے واقف ہو رہی تھی. تم چلو کمرے میں نیہا. ابو نے غصے سے کہا. ابو میں نے کہا تھا اندر آنے کو، ان کا قصور نہیں تھا. صفائی پیش کرنے کی ناکام کوشش کی. جواباً ان کی بھاری ڈانٹ سننے کو ملی. لگ رہا تھا اس کی بات سے اور بھڑک اٹھے تھے ابو. وہ ایک دم کمرے سے نکل گئی. خوشگوار لمحات کو نظر لگ گئی تھی. سر میں دھماکے ہو رہے تھے. اس وقت جانے ابو کو کیا یاد آ گیا جو لینے چلے آئے اور اسے دیکھتے ہی اتنا چراغ پا ہو گئے. اگر منیب سے اتنی ہی چڑ محسوس ہوئی تھی تو پہلی ملاقات میں کیوں اچھے سلوک کا مظاہرہ کیا تھا؟ بہت سارے سوالات تھے جو گڈمڈ ہو رہے تھے. اللہ جانے اور ابو نے کیا کہا ہوگا اس کے نکلنے کے بعد. بہرحال وہ لوٹ رہا تھا. اس نے شیشے سے دیکھا. کچھ اور گمبھیرتا کا رچاؤ شخصیت میں آ بسا تھا. ابو اپنے کمرے کی طرف چلے آئے. کس طرح وہ ابو کا دل صاف کرے. ان کا موڈ اسی طرح 2 دن تک سرد رہا. خود بات کرنے کی ہمت اس لیے نہیں ہوئی کہ چہرے کے صفاقانہ تاثرات بہت کچھ کہنے سے روک دیتے.
कभी सामना हो भी जाता तो वो सामने से भाग जाने की कोशिश करती। दिल में चोर था इसीलिए छुपती फिरती, वरना बहुत सहल अंदाज में पूछती ज़रूर। लेकिन अब्बू ने एक पढ़े लिखे मुहज़्ज़िब शख्स के साथ ये रवैया अपनाकर कौन सा अच्छा किया था। मर्द जो चाहे कर गुजरता है, ख्वाह नाजायज़ ही क्यों ना हो, और औरत अपनी सफाई में एक लफ्ज़ भी नहीं कह पाती। सफाई तो दरकनार, उसे मौका ही नहीं दिया जाता कि उसकी भी कोई सोच है। महीनों गुजर गए, उसने इंतज़ार भी छोड़ दिया कि इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करनी बड़ी बात है। दिल पज़मर्दा हो चुका था, चुपचाप मास्टर्स की तैयारियां शुरू कर दी। कुछ तन्हाई, कुछ फितरत के तहत वो कम गो भी थी। मर्दाना वजाहत का शाहकार, शरारती लहजे वाला मुनीब उसे शदमत के साथ याद आता तो आंखें भींच लेती और पलकों के किनारे भीग जाते। फिर अचानक एक रोज़ धमाका हो गया। सबा आपी अपने छोटे से बेटे को गोद में उठाए मुनीब के लिए उसका प्रपोजल लेकर आ गई। वो तो चकरा ही गई। आपी, अब्बू नहीं मानेंगे। क्यों? हम में क्या खामी है? खामियां और खूबियां तो हर जगह होती हैं, कोई इससे मुबरा नहीं। फिर अच्छी चीज़ के हसूल के लिए कुछ बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है ना। आपी, ज़रूरी नहीं कोई किसी खामी की बिना पर ही रिजेक्ट हो, किस्मत भी तो कोई बहाना बना जाती है ना। तो कोशिश करने में क्या हर्ज है नेहा? इंसान अपनी मकदूर भर कोशिश तो कर ही सकता है, बात कर लेनी चाहिए। कहाँ है अंकल? अबू का शक यकीन में बदल जाएगा। कैसे बताऊं? अबू आजकल देर से आने लगे हैं। तुम ये ना समझो कि मैं कुछ किए बगैर चली जाऊंगी, चाहे अंकल किसी वक्त क्यों ना आए, मैं इंतज़ार करूंगी। फिर अबू आ ही गए। वो ड्राइंग रूम से उठाई थी, चाय पहले ही सर्व कर चुकी थी, इसलिए अपने कमरे में आ गई। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अबू जाने क्या कह रहे थे, कुछ खबर ना थी, और मज़ीद उस पर कितने कदगन लगने वाले थे। कभी कभी ही आवाज़ उभर रही थी। लग रहा था सबा आपी का भी सारा जोश अबू की सर्दमहरी के ज़ेरे आताब आ गया था। फिर वही हुआ, आखिर क़यामत की घड़ी आ ही गई। अबू ने उसे कमरे में बुलाया। वो चुपचाप आकर बैठ गई। तुम्हें खबर होगी ना कि मुनीब की बहन आज क्यों आई थी? जी, उन्होंने मुझे बताया था। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? अबू प्लीज़, मुझे आप इस रूप में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। बेटा, मुझे भी ज़िंदगी का ये रूप अच्छा नहीं लगा। तुम खुद बताओ, क्या उस दिन मुनीब की आमद की कोई कड़ी आज के वाक़े से मुंसलिक नहीं? उसके सर से ताज़ियाना गुजर गया। नहीं अबू, मेरी तरफ से आज के वाक़े की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ये उनका फ़ैसला था। मैं फेयर हूँ आपके सामने, और आपके फ़ैसले के बाद मैं अपने मामलात में ना और हाँ की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। तो फिर नेहा बेटा, मैंने उन्हें इनकार कर दिया है। जी बेहतर। वो फिर ठहरी नहीं, अपने कमरे में आ गई। उसे तो एहसास ही ना हुआ वो रो रही है, लेकिन आंचल भीगा जा रहा था। उसने अहद कर लिया था कि वो रोएगी नहीं, लेकिन ये मुआहिदा दिल के साथ तय नहीं हुआ था कि वो उसे भूल भी पाएगी। जाने मुनीब ने ऐसा कौन सा गुनाह सरजद कर दिया था जिसकी पादाश में सिर्फ वो ही नहीं, नेहा भी आ गई थी। अक्सर वो सोचती, अब्बू की पसंद का मेयार क्या है जिस पर मुनीब पूरा नहीं उतरा। अभी ये अरसा ज़्यादा भी नहीं हुआ था कि सबाबाजी एक बार फिर दस्ते सवाल के लिए आन खड़ी हुई। वो तो दहल ही गई कि इस बार अब्बू का हताब उस पर भी नाजिल होकर ही रहेगा। वो तो कॉलेज से घर गई तो पता चला सबा आपी आई हुई हैं और अब्बू से बातें जारी हैं। लरजते कदमों समेत वो अपने कमरे में आ गई। लाउंज से बातों की आवाज़ साफ आ रही थी। अब्बू कह रहे थे, मेरी बेटी है वो, मेरा हक है उस पर कि मैं जो भी फैसला करूं, किसी गैर का क्या दखल। बेशक आपकी बेटी है वो, इसीलिए तो आप ही से मांगने आए हैं ना कि जब अनजानों में बेटी देना ही है तो वो हम क्यों नहीं हो सकते। कोई ख़ास वजह नहीं, बस मेरी मर्ज़ी है। जहाँ मैं बेहतर समझूंगा वहाँ अपनी बेटी की शादी करूँगा। मेरा आपसे वादा है अंकल, अगर कभी भी हम लोगों की तरफ से नेहा की आंखों में आंसू आए तो आप जवाब तलब कर सकते हैं। आखिर आप इतनी मुसिर क्यों हैं? क्या मुनीब और नेहा की कमिटमेंट है? नहीं नहीं अंकल, ये बात नहीं। मुनीब की पसंद ज़रूर है नेहा, लेकिन नेहा की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं। मैं बस अपने भाई की पसंद का ही एहतराम करती आ रही हूँ। गोया आपकी मर्ज़ी का कोई दखल नहीं। ऐसी बात होती तो मैं मुनीब को अपनी मर्ज़ी में ढालने की मुर्तकिब हो चुकी होती। मेरी मोहब्बत का इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि आपके मुसलसल इनकार और तज़हीक के बावजूद नेहा की तलब लेने आती हूँ। मैंने किसी की तज़हीक नहीं की खातून, इनकार करना मेरा हक था। दोनों ही अपनी अपनी जगह चौंकी थीं। सबा आपी की आंखें जगमगा उठी। नेहा तो खुद हरासा रह गई।
شاید زمین آسمان بھی ملتے تو اتنی حیرت نہ ہوتی اور ابو کی زبان سے بے اختیار نکلے گئے الفاظ کبھی غلط نہیں ہوتے تھے۔ میں اٹل فیصلے ضرور کرتا ہوں لیکن بغیر کسی وجہ کے نہیں۔ جہاں تھوڑی گنجائش ہو وہاں نرمی ضرور لاتا ہوں، مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیں۔ اسے تو جیسے سکتا ہو گیا، بے یقینی سے پردہ ہٹا کر دیکھا۔ ابو کے چہرے سے نخوت کے بادل کچھ چھٹے تھے، معجزہ ہی ہو گیا تھا۔ انکل یقین کریں، ہمارے گھر سے نیہا کو جو خوشیاں ملیں گی نا، اس کا ثبوت نیہا خود دے گی آپ کو۔ ایک رات ابو نے اسے بلا کر رت جگہ عنایت کیا تھا اور آج کی رات وہ عمر بھر کے سکون کے ضامن بن کر خود اس کے کمرے میں آئے تھے، نئی اطلاع دے رہے تھے۔ ابو، میں نے کل بھی آپ کے فیصلے کی قدر کی تھی، آج بھی میرا فیصلہ آپ کی مرضی کے مخالف نہیں ہوگا، لیکن ایک بات ضرور پوچھوں گی کہ کل کے انکار اور آج کے اقرار کے پیچھے کون سی وجہ تھی؟ بیٹا یہ بات میں ضرور ایڈمٹ کروں گا کہ کل کی نا کے پیچھے کوئی ٹھوس وجہ نہیں تھی، بس مجھے منیب کی آمد و رفت اس روز بہت کھٹکی تھی اور پھر میں اس کے متعلق موافق رخ پر سوچتا ہی نہیں تھا۔ لیکن آج کے اقرار کے پیچھے اعتماد ہے، محبت کا احساس ہے۔ بزنس مین ضرور ہوں لیکن محبت اور نفرت کے جذبے سے ناشنا بھی نہیں۔ صبا کی آنکھوں میں مجھے سچائی نظر آئی ہے، باقی میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ تھینک یو سو مچ ابو۔ دل ہی دل میں وہ مشکور ہوئی، زندگی ایک دم خوشیوں سے لبریز ہو گئی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب اس کے نام کی مہندی سجائے وہ کمرے کی کھڑکی کھولے آسمان پر چمکتے دمکتے ستاروں کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ بھی اس کی خوش نصیبی پر چمک دمک دیکھ کر مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ دوسرے روز روتی برستی آنکھوں سمیت وہ رخصت ہو گئی۔ ابو کی بہت زیادہ فکر تھی جو اس کے بعد بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ ان کی تنہائی کا بہت زیادہ احساس تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی نے کسی کے کتنے قریب اسے کر دیا تھا۔ غلطی کو ثواب بنتے اس نے دیکھا تھا۔ منیب کی آنکھوں میں دور تک روشنیوں کے قافلے تھے لیکن اندھیرا نہ تھا۔ اسے بھی اپنا راستہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو گئی اور انہی قافلوں کی ہمسفر وہ ہو گئی۔ یاد ہے تمہیں پہلی ملاقات جب تقدیر خود تمہیں ہمارے گھر لے کر آئی تھی؟ اس وقت میں روئے زمین کی سب سے مقدس چیز قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور تمہاری موجودگی اتنی اچھی لگی تھی کہ میں نے پتہ ہے کیا دعا مانگی تھی؟ کیا؟ کہ یہ لمحے امر ہو جائیں، اور وہ قبولیت کا لمحہ تھا۔ مجھے آپ کی محبت کا یقین ہے، ورنہ کوئی کب اتنی کٹھنائیاں جھیلتا ہے۔ لیکن ایک بات تو بتائے۔ آپ نے ایک بار کہا تھا محبتوں کی معراج اپنے دل میں کسی کو امر کر لینے کا نام ہے، دنیاوی قربت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ پھر یہ اصرار کیا تھا؟ ابو کے انکار کے باوجود تمہیں اچھا نہیں لگا یہ اصرار نیہا؟ منیب فخر کے احساس سے روشناس کرا گیا۔ کسی بھی لمحے کی تردید نہیں وہ کر سکتی تھی۔ اس نے لب بھینچ لیے، ساتھ ہی ہتھیلی میں دبا اس کا گلابی ہاتھ بھی مضبوط ہاتھوں میں جکڑا گیا۔ اف، وہ بلبلا اٹھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں، میں یہ سوچنے لگا تھا آج ہی اتنا حساب کتاب ہو جائے گا تو باقی عمر کے لیے کیا بچے گا؟ پہلے تو مجھے اس فسوں خیز حقیقت کو محسوس کرنے دو۔ وہ باتیں بہت خوبصورت کیا کرتا تھا، نیہا کا دل چاہتا بس اسے سنتی جائے۔ صبا آپی بھی اسے بہت چاہتی تھیں، اکثر کہتی بہت مشکلوں سے ہاتھ آئی ہو تمہارا نام تو نیہا نہیں نایاب ہونا چاہیے تھا۔ آپ سعودیہ کب جا رہی ہیں؟ بس اسی ماہ کی 24 کو۔ میرے بھائی کا خوب خیال رکھنا، اب سب کچھ تمہارے حوالے ہے۔ امی ابو کی ڈیتھ کے بعد ہم ہی ایک دوسرے کا سہارا بنے ہیں۔ اب یہ آسرا تمہاری صورت میں کچھ اور مضبوط ہو گیا ہے۔ اب یہ ڈوریں مضبوطی ہوتی چلی جائیں گی، کبھی تمہاری شکل میں، کبھی منیب کے بچوں کی صورت میں۔ ابو کے کچھ دوست موریشیس سے اب لوٹے تھے جنہیں پاکستان آنا ہی تھا، لیکن قریبی دوست کی بیٹی کی شادی میں شرکت کی غرض سے کچھ پہلے پروگرام تشکیل دے دیا گیا۔ پھر بھی شرکت کی خواہش ہی رہ گئی۔ اب ان کی گیدرنگ بھرپور طریقے سے ابو منانا چاہ رہے تھے تاکہ ساری کمی اور خلش کا سدباب ہو جائے۔ مشہور و معروف ایمن لان میں سارے پروگرامز کی بکنگ ہوئی۔ ابو نے اس کے دور پار کے سسرالیوں کو بھی بلا لیا تھا۔ سارے ہنگامے پھر سے جاگ گئے تھے جیسے آج ہی شادی ہو۔ پارٹی کی ٹائمنگ رات 8 بجے کی تھی، اسے تیار بھی وقت کے ساتھ ہی ہونا تھا، لیکن 6 بجے ہی تیار ہونے کا کہنے لگا۔ ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے منیب، پھر کون سا 3-4 گھنٹے لگیں گے تیار ہونے میں؟ میں وہاں جانے کی نہیں بات کر رہا، ہم لانگ ڈرائیو پر نکلیں گے، اسلام آباد کی خوبصورتی دیکھیں گے، عین وقت پر واپس آ جائیں گے، تھکن ہو جائے گی۔ کم آن نیہا، پیدل نہیں جائیں گے، چلو اٹھو فٹافٹ، شاباش۔
कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आज तो फंक्शन है ना? हम आ जाएंगे आप ही उस वक्त तक। बहुत दिन हो गए घर में घुसे घुसे, ऐसा लगता है जैसे सड़ जाएंगे अब। क्यों नेहा, ऐसी ही बात है? यही कह रहे हैं आप ही, वरना मैं इतने अच्छे घर में सड़ूंगी भला? उसने फाउल खेलने की कोशिश की। जवाबन मुनीब ने बाजू से पकड़कर उसे गाड़ी में धकेल दिया। हम गद्दारों का बहुत बुरा हशर करते हैं। फूलों से महकती शाहराहें सब्जे से ढकी थीं और मुनीब की स्लो ड्राइविंग ने रूहो जान मुअत्तर कर दिया था। इतनी दूर नहीं जाएंगे वरना वापसी तक देर हो जाएगी। आई नो, और बार बार ये एहसास दिलाने की ज़रूरत नहीं, मुझे खुद याद है आज की प्रोग्रामिंग। उसकी सराहती निगाहों का जाविया ही बदल गया। सफाकी से ड्राइविंग इतनी फास्ट कर दी कि उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। ऊंचाई को जाने वाला रास्ता अपनी खूबसूरती समेत उतना ही पुरखतर हो चुका था। आई एम सॉरी मुनीब। दहशतज़दा होकर उसने बाजू पकड़ा। मेरा ये मकसद नहीं था, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। यकलख्त स्पीड नॉर्मल हो गई। उसने सुकून का सांस लिया। आपका ये रूप पहली बार देख रही हूँ। मेरे साथ फजूल बातें मत किया करो। मैं इस मौसम और जगह की खूबसूरती देखने तुम्हारे साथ आया हूँ, और तुम हो कि हाल को एंजॉय करने के बजाय आने वाले लम्हों में खोई हुई हो। वो अपनी गलती तस्लीम कर रही थी जिसने उसका मूड ख़राब कर दिया था। आप इतनी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, मुझे पता नहीं था। सॉरी, तुम हर्ट हुई हो। कोई बात नहीं, मुझे आप अपने सारे रूप समेत पसंद हैं। वाकई? बिल्कुल। गाड़ी से उतरकर घने घने सरसब्ज जंगलों के बीच वो आ गए। सूरज डूबने को ही था। इतना ख्वाबनाक सा मंजर और मुनीब जैसे चाहने वाले हमसफ़र की रफ़ाकत किस्मत पर रश्क ना करती तो क्या करती। चलो चलते हैं, 8:30 हो गए हैं। बातों में एहसास ही ना हुआ, उसकी तो जैसे जान ही निकल गई। मुझे तैयारी भी करनी है मुनीब। ना चाहने के बावजूद भी ज़ुबान से अल्फाज अदा हो गए, लेकिन शुक्र था कि वो मुश्तिल नहीं हुआ बल्कि गाड़ी की जानिब बढ़ गया। तुम्हारी संगत में वक्त कितनी तेज़ी से गुजर जाता है। मुझे तो खुद ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन अब तेज़ गुजरे या आहिस्ता, हमें रहना तो सदा इकट्ठा है। मुनीब बहुत तेज़ ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन बुरा हुआ कि आधे घंटे बाद गाड़ी में जाने क्या ख़राबी आ गई कि झटके खाने लगी। ये क्या मुसीबत पेश आ गई। एक तरफ को गाड़ी खड़ी कर दी। उसका तो सर ही चकरा कर रह गया। 15 मिनट वैसे ही लेट हो चुके थे, मज़ीद इसमें जाने कितनी देर होती। क्या हुआ? वो खुद भी बाहर निकल आई। कोई मेजर फॉल्ट ही लग रहा है। तुम बहरहाल अंदर ही बैठ जाओ, ठंड लग जाएगी। नेहा को तो बेचैनी ही किसी और बात की थी। क्या आपसे ठीक नहीं होगी? किसी मैकेनिक को बुला लेते हैं। नहीं, मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ। लामोहला उसे बैठना ही पड़ा। बेबसी से सर सीट की बैक से टिका दिया। अब्बू कितना इंतज़ार कर रहे होंगे। यहाँ आने की इत्तला भी नहीं तो दी थी। सबा आप ही उनके सवालों का जवाब दे रही होंगी, और जो बहानाए तकरीब थे वही गायब थे। कितनी दलीलों से अब्बू ने अपने दोस्तों को कायल किया होगा। मुनीब, टैक्सी कर लेते हैं। अरे नहीं भाई, बस हो चला। लेकिन होते होते घंटा भर हो चला। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब क्या खाक शरीक हुआ जाता। अबू भी क्या सोचते होंगे, बिल्कुल ही बदल गई है बेटी। 1.5-2 घंटे बाद वो बोला, चलो ठीक हो गई है। मैं पहले ही कह रही थी कि शॉर्ट टाइमिंग में नहीं निकलते, लेकिन आप बहुत ज़िद्दी हैं। मुझे वाकई बहुत अफसोस है, लेकिन यकीन मानो ये सब कुछ तो मैंने नहीं सोचा था। वो पशेमान था, लेकिन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से भी वो नहीं था। अपनी सफाई का हक बहरहाल रखता था। अब्बू को कितनी सबकी महसूस हुई होगी। इन्हीं की खातिर इतनी ग्रैंड पार्टी अरेंज की थी और कितने मान से बुलाया था दोनों को। क्या खबर थी कि इत्तफाकन ऐसा हो जाएगा। खामोश बैठे मुनीब को देखकर थोड़ा अफसोस हुआ। उसका भी क्या कसूर था। 10:30 होने वाले थे। चलें घर चलते हैं, अब्बू से सॉरी कर लेंगे। अब क्या किया जा सकता है। चलो देख लेते हैं पार्टी में क्या हो रहा है। वैसे भी लोग कौन सा वक्त पर आते हैं। वो पंक्चुअल हो ना हो, अब्बू ज़रूर पंक्चुअल हैं। मुकर्ररा टाइम पर प्रोग्राम हो ना हो, वो मुकर्ररा टाइम पर ख़त्म ज़रूर कर देते हैं। और इस वक्त जाकर मैं उनके गुस्से को आवाज़ नहीं दे सकती। बेहतर है जाया ही ना जाए। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा मैं कल तक सॉरी कर लूँगी। ओके, बहरहाल नेहा, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, देखा जाए तो कसूर आपका भी नहीं था। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। आते ही सबा आपी ने आड़े हाथों लिया। ये तुम लोगों ने क्या हरकत की? कहाँ थे तुम लोग? आपी, हम लोग पहले पहुंच सकते थे, लेकिन सारा मसला इस गाड़ी ने ख़राब कर दिया, जो ऐन मौके पर ख़राब हो गई। मत पूछें हमें कितनी खुद जहनी टेंशन हुई थी।
تو کوئی اور کنونس کر لیتے نا، ہماری ذہنی پریشانی کا اندازہ لگا سکتے تھے تم لوگ۔ وہ تو میں نے بہانہ بنایا کہ وہ کسی دوست کو ہاسپٹل دیکھنے گیا ہے نیہا کے ساتھ، اور میں کہہ بھی کیا سکتی تھی، بس ہاتھ ڈال دیا تھا خود ٹھیک کرنے میں، کہاں انجانے میں گاڑی چھوڑتا۔ صبح ہی صبح ابو کا فون آ گیا، وہ تو ویسے ہی ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ منیب نے بیڈ پر پڑے پڑے ہی اٹھا لیا۔ انکل السلام علیکم۔ جی کل ہم آؤٹنگ پر نکل گئے تھے، واپسی پر گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ صبا آپی نے انہیں کیا اطلاع دی تھی، اب یہ کیا اطلاعات فراہم کر رہا تھا؟ اسے اشارہ بھی کیا لیکن وہ پھر فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جانے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی یہ تو خیر میرا اپنا معاملہ ہے انکل، لیکن یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ایسی سچویشن پیدا ہو جائے گی۔ کتنا سپاٹ لہجہ تھا منیب کا۔ چلیں اب تو جو ہونا تھا ہو گیا نا انکل، نیہا سو رہی ہے اس وقت، جو ہی جاگے گی میں کہہ دوں گا کہ آپ سے بات کر لے۔ وہ حیران رہ گئی۔ میں تو جاگ رہی تھی منیب، بھائی غلطی جو ہو چکی سو ہو چکی، اب بات لمبی کر کے کیا فائدہ تھا، خواہ بحث میں پڑتی نا۔ لیکن صبا آپی نے کوئی اور بہانہ بنایا تھا۔ کم آن یار، اب ہم اپنی مرضی سے کہیں جا بھی نہیں سکتے، اور میں بزدل نہیں کہ خواہ جھوٹ بولتا پھروں۔ انکل سمجھ گئے ہوں گے، پریشان نہ ہوا کرو، شاباش۔ گیا وقت ہم لا نہیں سکتے، نہ پریشان ہونا سود مند ہے، تھوڑی دیر میں تم فون کر کے معذرت کر لینا ان سے۔ ابو کو کیا کہنا تھا، وہ بھی ناٹ اٹ آل بیٹا کہہ کر خاموش ہو گئے، لیکن افسردگی اس نے محسوس کر لی تھی۔ آخر ان کی اکلوتی اولاد تھی، امی کے بعد اپنے دکھ اور خوشی اس سے شیئر کرتے آئے تھے، یہی نہیں دوست بھی بنایا ہوا تھا، اور اس موقع پر اس کی کمی کتنی کٹن تھی یہ صرف انہیں ہی پتا تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی، گیا وقت وہ لا نہیں سکتی تھی اور نہ ابو، قصوروار بھی کسی کو سمجھ نہیں سکتی تھی کہ سب کچھ اتفاق کیا تھا۔ زندگی اپنی روٹین پر واپس آ گئی تھی۔ منیب جاب سنبھال چکا تھا، صبا باجی کو یہاں سے ہی روانہ ہونا تھا، اس لیے چھوٹی موٹی پیکنگ ہمیشہ کرتی ہوئی نظر آتی۔ شکر ہے اب آپ کو بھی جکڑی ہوئی سوچوں سے نجات ملے گی۔ صبر آخر میٹھا پھل لے آیا۔ مت پوچھو کیا کچھ سہا ہے میں نے، لیکن ایک بات ہے نیہا، میں نے کبھی الگ گھر بسانے کے متعلق نہیں سوچا۔ اتنا کچھ ہونے پر بھی، یہاں تک کہ اگر چند مہینوں پیشتر یہ میری گود میں نہیں آتا تو مجھے ڈائیورس ہو چکی ہوتی۔ آپ کے شوہر اس بات پر تیار تھے؟ تیار تو نہیں تھے، لیکن بہنوں کا دباؤ بہت زیادہ تھا جو بہت کچھ کروا سکتا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب وہ اپنے معاملوں میں خود مختار تھے تو کسی کی کیا چلتی؟ انہیں اپنے اوپر ہی اعتبار نہ ہوگا۔ بے انتہا محبتوں کے باوجود بعض اوقات بیرونی عوامل سے انسان ہار جاتا ہے نیہا، اور ایسا ہو جاتا ہے۔ مجھے ان محبتوں پر اعتبار بہت ہے، وہ اگر کوئی انتہائی قدم بھی اٹھاتے تو مجبوری کی بنا پر، میں انہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ محبت کی راہ میں کوئی شے دیوار نہیں بن سکتی۔ صبا آپی، میں تو یہ مان ہی نہیں سکتی، ابھی نیا مارکا سر کرنے نکلی ہو، اللہ کرے ہمیشہ کامیاب رہو، لیکن انسان کو اتنا انتہا پر نہیں سوچنا چاہیے۔ صبا آپی چلی گئیں، گھر میں ان کے اور رضا کے دم سے جو رونق تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ جاتے جاتے سرگوشی میں کہنا نہیں بھولی تھی، دیکھو پہلی بیٹی لے کر آنا تاکہ ہم بہن بھائی سمدھی سمدھن بھی بن جائیں۔ اسے تو ان کے جانے کا بہت دکھ تھا، غیر تو کبھی لگی ہی نہیں تھی، بڑی بہن کی طرح ہمیشہ ٹریٹ کیا تھا۔ ایسے میں منیب کی موجودگی کا خوبصورت سا حصار ہر لمحہ دکھ سے پار لے جاتا۔ منیب، ابو نے بلایا ہے مجھے، پلیز آج ڈراپ کر دیجیے گا۔ وہ اس کی شرٹ پریس کر رہی تھی جبکہ وہ خود انڈور پلانٹ کی سجاوٹ میں الجھا ہوا تھا۔ یار یہ خود ہی ٹھیک کرو، سیٹنگ ٹھیک سے نہیں ہو رہی، لیکن بکھیڑے میں الجھا دیا ہے تم نے مجھے۔ اس نے نیہا کی بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ کر لوں گی، آپ چھوڑ دیں، اور سنیں میری بات میں کیا کہہ رہی ہوں۔ ہاں سناؤ آپ۔ ابو کا فون آیا تھا، انہوں نے بلایا ہے ہمیں۔ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ انہیں باقاعدہ دعوت دینی پڑتی ہے۔ مجھے ہمیشہ ان کے فون پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، چلی جانا، کیوں شرمندگی مول لیتی ہو؟ اور آپ؟ میں بھی آ جاؤں گا، آفس کا مسئلہ ہے، ساتھ نہیں جا سکتا تو میں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ اتنی ہی بات میں نہال ہو گئی۔ تھینک یو سو مچ، میں پیکنگ کر لوں گی۔ پیکنگ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کتنے دنوں کے لیے جا رہی ہو تم؟ کم از کم اس ویکنڈ تک تو رکوں گی میں۔ اتنی لمبی پلاننگ مت کرو، میں خود اکیلا ہوتا ہوں۔ اچھا فی الحال اس بات کو چھوڑیں۔ وہ اس کا اور اپنا موڈ اس وقت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے موضوع سے ہٹا دیا۔ جب میں کہوں تو آ جانا۔ آفس جاتے ہوئے اس نے ڈراپ کر دیا اور ساتھ ہی ہدایت بھی دی۔ اوکے جناب، آ جاؤں گی۔ ویسے کیسے خوشی خوشی اتر رہی ہو؟
اگر میرے دل کی ذرا بھی خبر ہو جاتی تو دیکھتا کیسے جاتی۔ جس طرح آپ نے حال دل چھپا لیا اسی طرح ہم نے بھی یہ راز آشکار نہیں کیا۔ ابو اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئے۔ بس بھائی آج تو آفس کی چھٹی، میری شہزادی اتنے عرصے بعد آئی ہے۔ ابو جی، میرے پیارے ابو جی، اپنی بیٹی کو شرمندہ مت کریں، میں پل پل آپ کو یاد کرتی ہوں، اب میں مجبوریوں کے بندھن میں بندھ گئی ہوں، مجھ سے شکوہ نہ کیا کریں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، یہی میری دعا ہے، میری زندگی کی اولین خواہش ہے یہ۔ مجھے آپ کی تنہائی بہت ستاتی ہے ابو، میری اس فکر مندی سے تو بہتر تھا کہ آپ اسی دور میں میری دوسری مما لے آتے، ہاں، تاکہ وہ ہم دونوں کے پیار کو پنپنے ہی نہ دیتی۔ ابھی جو تم میرے بارے میں سوچتی رہی ہو، میں تمہارے بارے میں بے قرار رہتا ہوں تمہاری صورت دیکھنے کو، تو اس انتظار اور اضطراب کی پھر نوبت ہی نہ آتی۔ میں منیب کو اپنی جان کی قسم دوں گا کہ میری بیٹی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے۔ آپ ایسا کبھی نہیں کریں گے ابو، مجھے وہ ویسے ہی بہت خوش رکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آپ کی جان مجھ میں ہے تو میری جان آپ ہیں، جیسے کسی جن کی طوطے میں ہوتی ہے۔ دونوں باپ بیٹی دنیا جہاں کی باتیں لے کر بیٹھے تھے کہ منیب رات کو آ گیا۔ ابو ابھی اٹھ کر اپنے کمرے تک گئے تھے۔ وہ ہکا بکا رہ گئی، اپنی آنکھوں میں چاہتوں کی تمام شمع جلا کر وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مات کھانے لگی۔ ابھی تو ایک دن بھی مکمل نہیں ہوا منیب، آفس سے اکیلے گھر جانے کا خیال ہی روح فرسا تھا، اس لیے تمہیں لینے آ گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن منیب ابھی ایک روز بھی نہیں ہوا، میں کم از کم ایک ہفتے کے لیے تو آئی تھی، ابھی تو میں نے ابو کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ ابو کو ساتھ لے چلو، وہ مزے سے بولا، لیکن اس ٹائم اس کی یہ بےتابی بھلی نہیں لگی۔ بڑی الجھنوں میں وہ مبتلا ہو چکی تھی۔ ابو بھی کیا کہتے کہ ایسی بھی کیا جلدی تھی، بڑی وہ ڈبل مائنڈڈ ہو رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ابو کہاں ہیں؟ ابھی اٹھ کر گئے ہیں اپنے کمرے میں۔ منیب میں آ جاؤں گی 2-3 روز تک۔ اب بتائیں نا، اگر کسی اور شہر میں میرا میکا ہوتا تو کیا کرتے، اسی روز کیسے آ جاتے؟ جنون میں 7 سمندر پار کیے جا سکتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ تم جو میری واحد دولت ہو اتنے دن میری نظروں سے دور رہو۔ منیب کا والہانہ پن ایک ایک انداز سے جھلک رہا تھا۔ باہر آہٹ ہوئی تو سیدھا ہو کر وہ بیٹھ گیا۔ واہ بھائی، آج تو میں نے اٹھتے ہی کس کا منہ دیکھا تھا کہ بیٹا اور بیٹی دونوں کو دیکھ لیا۔ ابو کی آنکھیں چمک اٹھی۔ منیب نے سلام کیا۔ جیتے رہو، بیٹھو بیٹا۔ اچھا ہوا تم بھی آ گئے، گھر میں رونق تو اب ہوئی ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بہتر تو نہیں تھا لیکن اب بہترین ہوں تم دونوں کی صورتیں دیکھ کر۔ نیہا بیٹا کھانا لگاؤ۔ کھانے کی کیا ضرورت ہے، بس ہمیں اب فوراً روانہ ہونا ہے، ورنہ بہت رات ہو جائے گی۔ ابو کو تو جیسے شوق لگا۔ لیکن کیوں بیٹا، ابھی تو تم لوگوں کو آئے دیر ہی کتنی ہوئی ہے، ایسی بھی کیا جلتی ہے، اتنے دنوں بعد تو آئے ہو۔ نہیں انکل، آج کل آفس میں کام بڑھ گیا ہے، صبح بہت جلدی نکلنا پڑتا ہے اور لیٹ گھر آتا ہوں، ایسے میں ڈبل ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا کہ گھر کی نگرانی بھی کروں اور کام بھی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب جب مجھے گھر کی طرف سے اطمینان مل سکتا ہے تو کیوں نہ اٹھاؤں۔ پھر ایک شہر کی تو بات ہے، جہاں برڈن کم ہوا نیہا پھر آ جائے گی۔ ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں منیب، 2-4 روز آپ برداشت کر لیں، بار بار تو میں بھی آنے کی ضد نہیں کرتی۔ وہ ہولے سے ابو کی حمایت کر گئی۔ منیب نے لب بھینچ لیے، یہ صورتحال ان کے لیے قابل قبول نہ تھی، بڑا نازک موڑ آ چکا تھا۔ چیئر سے وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، معاملہ بگڑنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ نیہا بیٹا تم کھانا لگواؤ۔ آنکھوں میں خاموش رہنے کی اس کو تنبیہ بھی کی۔ وہ بیچارگی سے باہر نکل آئی، کھانا میز پر رکھی رہی تھی لیکن سارا دھیان دونوں کی باتوں کی طرف تھا۔ کھانا لگا کر اطلاع دینے گئی تو منیب کو کہتے سنا، وہ میری بیوی ہے، میں حق رکھتا ہوں اسے جس وقت میں چھوڑوں، جس وقت لے جاؤں۔ یوں لگ رہا تھا وقت گزشتہ ایک بار پھر نگاہوں کے سامنے ہے جب اس نے ان کے یہ الفاظ سنے تھے، نیہا میری بیٹی ہے، تمہارا اس سے رشتہ کیا ہے، میں جس سے چاہوں ملنے سے روک دوں۔ یہ مرد اتنے انتہا پسند کیوں ہوتے ہیں، کبھی باپ کے روپ میں، کبھی بھائی کے اور پھر شوہر کے روپ میں، اور ان کی انا کا نشانہ عورت ہی کیوں بنتی ہے؟ ابو بالکل خاموش ہو چکے تھے۔ وہ اندر چلی گئی۔ جیسی تمہاری مرضی بیٹا۔ چلو بیٹا کھانا کھا لیں، تمہاری بات بھی صحیح ہے، اکیلے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ وہ کچھ کہتی کچھ نہ کہتی رہ گئی۔ کھانے میں بھی دل نہ لگا، بجھی بجھی بیٹھی رہی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی آنکھیں چھلک پڑیں۔ کب تک برداشت کرتی؟ یہ تم رخصت ہو کر تو نہیں آ رہی؟ وہ دن بہت دور رہ گئے۔ بے وقت کے مذاق پر وہ چپ نہ ہو سکی، بس چپ چاپ آنسو بہتے رہے۔
میں اس وقت تک گاڑی سٹارٹ نہیں کروں گا جب تک تم چپ نہیں ہو جاتی۔ میری جنون خیزیوں کی اتنی کڑی سزا مت دو۔ تمہیں خبر نہیں، اگر میں بلا وجہ لے کر جا رہا ہوں تو اس کے پس پردہ میری محبتوں کی گہرائیاں ہیں۔ اب بات بات میں تمہیں احساس دلاؤں کہ تم میرے لیے کیا شے ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، وہ چیخ پڑی، بے حس نہیں ہوں آپ کی طرح۔ زندگی میں صرف ایک رشتے کو لے کر نہیں جیا جا سکتا، قدم قدم پر ہمیں ہر رشتوں کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ ہمارا دل بھی ان شفیق رشتوں سے سیر ہونے کو چاہتا ہے، لیکن آپ کیا جانیں۔ غلطی سے زبان سے پھسل پڑا۔ ہاں، میں کیا جانوں ان رشتے ناتوں کے تقاضوں کو، اور نہ ہی میں جاننا چاہتا ہوں، سمجھی؟ اور تمہیں بھی میری فرما برداری کرنی ہوگی۔ بھول جاؤ پرانے سلسلوں کو۔ وہ ڈانٹنے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی، پھر کچھ نہ بول سکی کہ کیا خبر اب ابو سے ملنے سے ہی روک دے۔ چند دن خاموشی سے گزر گئے، نہ منیب کی طرف سے کوئی پیش رفت ہوئی، نہ اس کا دل چاہا پیش قدمی کرنے کو۔ کیا وہ جائز بات بولنے کی گناہ گار تھی جو وہ ناراض ہو گیا؟ یہ بات اور جان جلاتی۔ آخر وہ خود ہی متوجہ ہو گیا۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے، ماسیوں جیسی لگ رہی ہو بالکل۔ آپ کو اس سے کیا، مست رہیں اپنی دنیا میں۔ وہ چپ چاپ فرش پر وائپر چلاتی رہی۔ اچھا جی، اور آپ کو تو جیسے ہماری بڑی پرواہ ہے۔ منیب، کیا میں نے غلط بات کر دی تھی جو آپ ناراض ہو گئے؟ میں کوئی پرانی بات نہیں دہرانا چاہتا نیہا، ورنہ پھر رنجشیں بھر جائیں گی۔ اب یہ تمہارا گھر ہے، تم خواہ خواہ ابو کے لیے اپنی جان ہلکان کر رہی ہو۔ انہیں سروائیو کرنے کی عادت ہے۔ پھر میں نے تمہیں کبھی نہیں منع کیا کہ تم مت جایا کرو، لیکن جس وقت میں نہ چاہوں تو ضد بھی مت کرو۔ وہ خاموش رہ گئی۔ واقعی بات بڑھا کر فائدہ ہی کیا تھا۔ وہ اپنی ڈگر پر لوٹ آیا تھا، محبتوں کے سارے پرانے انداز لوٹ آئے تھے۔ اسی دوران یہ انکشاف ہوا کہ صبا آپی کی دعائیں قبولیت پا گئی ہیں۔ وہ جو ہمیشہ کہتی رہتی تھی منیب کے بچوں کو میں اپنے بچوں سے زیادہ چاہوں گی، تو ان کے دعوے صادق ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ اتنے بڑے گھر کی رونق میں اضافہ ہونے والا تھا۔ منیب بے انتہا خوش تھا۔ ہمارے خاندان میں ڈھیر سارے بچوں کا اضافہ ہو جائے گا، کتنا اچھا لگے گا نا، لون بھر جائے گا ہمارا دوڑتے بھاگتے ننھے منھے فرشتوں سے۔ صبا آپی کا مبارکباد کا خط آیا اور ابو کو منیب نے فون پر بتایا تو وہ اس سے بات کرنے کو بے چین ہو گئے، جبکہ اس نے اشارے سے کہہ دیا کہہ دیں سو رہی ہے۔ کیسے سامنا کرتی ان کا؟ اسی روز شام کو ابو ہاتھ میں کچھ کاغذات اٹھائے خود ہی آ گئے۔ وہ لپٹ گئی۔ اچھا ہوا ابو آپ آ گئے، میں آپ کو بہت یاد کر رہی تھی۔ وہ عقیدت سے ہاتھ چومنے لگی۔ منیب بھی چائے کا کپ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا سلام کرنے۔ ماشاء اللہ، میرے بچوں کے گھر تو بہت رونق ہے۔ انہوں نے سجا سنورا گھر دیکھا۔ سب آپ کی دعائیں ہیں ابو۔ اور منیب بیٹا کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ کی صحت کیسی ہے انکل؟ رسمی باتیں ہوتی رہیں۔ ابو نے سامنے کاغذات رکھ دیے۔ یہ کیا ہے ابو؟ یہ کاغذات ہیں میری تمام جمع پونجی کے، جو اب تمہارے نام کرنے میں جا رہا ہوں۔ زندگی کا کیا بھروسہ بیٹا، یہ سب کام ابھی ہی نمٹانا چاہتا ہوں۔ پلیز ابو، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ خدا کرے آپ کو میری عمر بھی لگ جائے۔ اور کیا ضرورت ہے اس بینک بیلنس کی؟ کن مسائل میں آپ الجھ گئے ہیں؟ پھر بھی بیٹا، کون سی میری 3-4 اولادیں ہیں جو بٹوارا کرتا رہوں گا، لہٰذا جو کچھ بھی ہے تمہارے نام ہے۔ منیب خاموشی سے ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ اب ایسا کرو، کچھ کاغذات پر سائن کر دو، اپنے نواسے نواسیوں کا بھی شیئر ہے اس میں۔ اس سے پہلے کہ وہ معاملے پر غور کرتی یا سائن کرنے کی جانب پیش رفت کرتی، منیب نے ہاتھ بڑھا کر روک دیا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم بھی اتنی دولت کیا کریں گے انکل؟ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوں اتنی محنت کر کے، اور میرے خیال میں نیہا کو بھی ضرورت نہیں اس کی۔ تو پھر میں اپنی بیٹی کا حصہ کسے دوں اگر اسے نہ دوں تو؟ ہر باپ اپنی اولاد کو جائیداد سے شیئر دیتا ہے۔ پھر میں نے ساری عمر جو کیا وہ اسی کے لیے تو کیا ہے۔ لیکن پہلے کی بات کچھ اور تھی انکل، آپ نے اس کی پرورش میں دولت صرف کی، تعلیم دلوائی، کافی ہے اتنا۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری اٹھانے کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں، آپ نہیں۔ منیب، میں سائن نہیں کرتی، لیکن آپ لوگ اپنے تعلقات تو خراب نہ کریں۔ وہ ہراساں ہو گئی۔ آپ یہ کاغذات اٹھا لیں، کچھ بھی میری فیملی کے نام نہیں ہوگا۔ تم بہت ضدی ہو بیٹے، اتنی ضد معاملات کو سنوارنے کے بجائے بگاڑ دیتی ہے۔ اپنے اندر کچھ لچک پیدا کرو۔ ابو اٹھ گئے۔ وہ حتمی فیصلہ سنا کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابو تسلی بھرا ہاتھ اس کے سر پر پھیرتے چلے گئے۔ وہ اس معمے کو سمجھنے سے قاصر تھی کہ ابو اور منیب کے ستارے کیوں نہیں ملتے۔ اسی دھوپ چھاؤں میں حبیبہ اس کی گود میں آ گئی۔ گڑیا جیسی لمبی لمبی مڑی پلکوں والی گول مٹول سی بچی کو گود میں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ اس کی اپنی بیٹی ہے۔
منیب ہی لیے بیٹھے رہتا تھا۔ بس اب تو رضا میرا داماد بن گیا سمجھو۔ آپ لوگوں کی دلی تمنا بھی تو یہی تھی نا؟ میری دلی تمنا تم بھی ہو۔ ابو تو اب ہر روز ان کے گھر کا چکر لگانے لگے تھے آفس سے واپسی پر۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میری نیہا کلکاریاں بھرتی دوبارہ سے میرے سامنے آن کھڑی ہوئی ہے۔ گود میں بھرے ام حبیبہ سے وہ کھیلتے رہتے، لیکن ابو جو ام حبیبہ کے لیے روز لدے پھدے آنے لگے تھے اس سے منیب نے منع کر دیا تھا سختی سے کہ سب کچھ گھر میں وافر مقدار میں موجود ہے، اتنے کپڑے کھلونے اور یہ پھل مٹھائیاں کہاں جائیں گی؟ تو پھر میں اس دل کا کیا کروں جو ہر شے دیکھ کر چاہتا ہے کہ میں اپنی گڑیا کے لیے لے لوں؟ اپنی اولاد کے لیے کتنا بے بس انسان ہو جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں یہ ایکسٹرا چیزیں اس کے کس کام آتی ہیں؟ بہتر ہے ان پیسوں سے کسی ضرورت مند کی مدد کر دیا کریں۔ آپ کا سلوک کبھی ابو کے ساتھ درست نہیں رہتا۔ ایک دن نیہا نے منیب سے شکوہ کر ہی ڈالا، اصل میں ڈیئر وہ بھی مرد ہے اور میں بھی، وہ کسی معاملے میں ضد دکھاتے ہیں تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تم دل پر نہ لیا کرو۔ دیکھو میری بیٹی کتنے غور سے میری باتیں سن رہی ہے، پوری آنکھیں کھولے۔ پتہ نہیں یہ کس پر جائے گی، ضدی یا نرم خو ہوگی۔ میری بیٹی مجھ پر جائے گی تو پھر تو اللہ ہی رحم کرے، یک نہ شد دو شد، ضدیوں کا ٹولہ، دو دو تین تین چار چار ہوں گے، ابھی ٹولہ کہاں بنا ہے۔ ابو کا آنا اب قدرے کم ہو گیا تھا لیکن وہ منتظر ضرور رہتی۔ پھر ان دنوں پورا ہفتہ وہ نہیں آئے تو فون کر ڈالا۔ ابو کی آواز میں کچھ نکاہت تھی۔ کیا ہوا ہے ابو؟ خدا نہ خواستہ بیمار ہیں کیا آپ؟ بس بیٹا موسمی بیماری کی لپیٹ میں آ گیا ہوں۔ آفس جا رہے ہیں کیا؟ نہیں، کچھ روز سے گھر پر ہی ہوں لیکن کل جانے کا ارادہ ہے۔ تم سناؤ ام حبیبہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے ابو، آپ اپنا خیال رکھا کریں۔ میڈیسن لے رہے ہیں کیا؟ اس سے کیسی انکاری ہے بیٹا، وہ تو جانے کب سے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اللہ آپ کو صحت دے ابو، ام حبیبہ آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ اسے کہنا یہاں بھی یہی حال ہے کہ کسی پل وہ بھولتی ہی نہیں۔ بیٹا ہو سکے تو آ جاؤ، طبیعت راتوں رات کو زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے۔ دوسرے روز ابو کی کال آئی، منیب نے ڈراپ کر دیا اسے، شوگر لیول بہت بڑھ گیا تھا ان کا، ساتھ بی پی ہائی ہو چکا تھا۔ پورا دن سنبھالتی رہی انہیں بھی اور ام حبیبہ کو بھی، میڈیسن بھی دیتی رہی۔ تم خوش تو ہونا بیٹی، منیب کا رویہ تمہارے ساتھ سخت تو نہیں نا؟ ارے نہیں ابو، وہ تو جانے انہیں کیا ہو جاتا ہے، ورنہ میرے ساتھ تو بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں۔ کیا میں شکل سے آپ کو مطمئن نظر نہیں آتی؟ اسی کا تو اطمینان ہے بیٹا۔ شام کو منیب کا فون آ گیا کہ اس کے دوست اور بیوی گجرات سے آنا چاہ رہے تھے، گھومنے پھرنے اور قیام کرنے کا پروگرام ادھر ہی بنایا تھا، تو وہ پریشان ہو گئی۔ کچھ دنوں کے لیے ٹال دینا منیب، ابھی تو ابو کی طبیعت کافی خراب ہے۔ میرے کافی دکھوں میں میرا دوست کام آیا ہے، آج اس نے اس خواہش کا اظہار پہلی بار کیا ہے تو کیسے میں اسے ٹال دوں، جبکہ میں ہمیشہ اسے کہتا رہتا ہوں کہ آ کر ہمارے شہر کو دیکھو۔ وہ تو سراسر بہانہ سمجھے گا نا اسے، مجبوری نہیں۔ تو پھر ابو کو کس کے حوالے کروں؟ تم سے ویلکم کرنے آ جاؤ، دوپہر تک پھر ابو کے پاس چلی جانا، زیادہ روک ٹوک نہیں ہوگی۔ ریسیور رکھ کر وہ ابو کے پاس آ گئی۔ میں آپ کو سنبھلا ہوا ہوں، تم چلی جاؤ بیٹا، مجبوریوں کو سمجھنا چاہیے، کل آ جانا۔ وہ واپس آ گئی۔ منیب کے مہمان آئے، وہ بجھے دل سمیت سب کچھ کرتی رہی۔ صبح 9 بجے وہ مری کے لیے روانہ ہوئے تو وہ فٹافٹ کام سمیٹنے لگی۔ اسے بھی ساتھ چلنے کی آفر کی تھی لیکن مجبوری کو سمجھتے ہوئے زور نہیں ڈالا۔ ابھی آدھے برتن دھلے تھے کہ فون کی بیل بجی۔ منیب نے اٹھا لیا۔ جی نیہا صاحبہ ہیں؟ واٹ؟ او نو، ویری سیڈ۔ بولے نا منیب، کیا ہوا؟ نیہا انکل، بس اتنا ہی وہ کہہ پایا کہ اس کی قمیض آنسوؤں سے بھر گئی۔ اتنا روئی نیہا کہ عرش بھی دھل گیا ہوگا۔ بڑی مشکل سے اسے سنبھالا۔ نیہا خدا کو یہی منظور تھا، چلو چلتے ہیں وہاں، اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ یکدم کھڑی ہو گئی۔ اب کیا فائدہ چلنے کا، بیٹھے رہیں گھر میں، اپنے دوستوں کو سنبھالیں۔ آپ کو تو کوئی دلچسپی نہیں تھی نا میرے ابو سے، آپ کے تصرف میں تھی، جو چاہا کروا لیا، جو چاہا منوا لیا، نہ میری چلنے دی نہ ابو کی۔ اب تو چین مل گیا نا آپ کو؟ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ میں جا رہی ہوں منیب، کبھی نہ آنے کے لیے۔ آپ نے آخری وقت بھی مجھے پامال کر رکھا، میں بستر مرگ پر ابو کو چھوڑ کر آئی اور ذرا احساس نہ ہوا آپ کو۔ واقعی آپ کو رشتے ناتوں کی قدر معلوم نہیں، جس کی بھینٹ مجھے اور ابو کو چڑھا دیا۔ میں جو ان کی واحد دولت تھی، متاع کل تھی، آپ نے اپنی انا اور ضد میں آ کر مجھے ان سے دور رکھا۔ صرف یہ بتا دیں کیا قصور تھا ابو کا؟ ان کی آنکھیں ترستی رہتی تھی مجھے دیکھنے کو،
اور آپ نے کبھی ان کی آنکھوں کو سیراب نہ ہونے دیا۔ مجھے اب یہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کس بات کا بدلہ لیا ہے، ہم دونوں کے جذبات کو کٹ پتلی کی طرح اپنے ہاتھ میں نچا کر۔ مجھے آخری وقت میرے ابو سے چھین لیا، میں ان سے جی بھر کے باتیں بھی نہ کر پائی۔ ابو اس آنگن کو سونا کر گئے جہاں میرا بچپن گزرا۔ میں اب اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، اب کبھی میں نہیں آؤں گی منیب، سنبھالیں اپنی ضد اور اپنے گھر کو۔ وہ جلدی سے یہ کہہ کر چادر کھینچتی ہوئی تیر کی طرح نکل گئی۔ حبیبہ کورٹ میں روتی رہی اور وہ ہاتھ بڑھاتا رہ گیا۔ وہ جو کہہ کر گئی تھی کر بھی دکھایا۔ نیہا انوار الحق کے جیسے اعصاب چٹک گئے تھے، وہ واپس نہیں آئی۔ ہزار منیب کی آمد پر بھی، ہزاروں فون کے باوجود روتے روتے جیسے آنکھیں پتھرا گئی تھیں، دماغ کند ہو گیا تھا۔ حبیبہ تھک کر بھول بیٹھی تھی، اور جو خواب میں اپنا ماضی دیکھ لیتی جس کے گلستان میں وہ اور ابو پھول توڑ رہے ہوتے، تتلیاں اور جگنو پکڑ رہے ہوتے، تو تکیے سے بھینچ بھینچ کر روتی، کسی پل قرار نہ تھا۔ کیسی تھی تمہاری محبت منیب کہ میرے احساسات کو نہ سمجھے؟ یہ محبت نہیں، خود غرضی تھی کہ ابو کو مجھ سے نہیں ملنے دیتے تھے، اپنے معاملے میں اتنے خود غرض ہو جاتے تھے۔ کاش میری بےتابیوں کی ایک رمق بھی محسوس کرتے تو کم از کم یہ آخری ایام ابو کے ساتھ گزار لینے دیتے، ان کی خدمت کر لینے دیتے۔ اب میں تمہیں خود غرض بن کر دکھاؤں گی منیب۔ اسے علم ہو چکا تھا کہ منیب اپنی بے عزتی کا بدلہ ابو سے لیتا رہا تھا، لیکن اس وقت پتہ چلا جب ابو بہت دور جا چکے تھے۔ مہینوں گزر گئے، منیب کی ہر آمد پر کمرے میں وہ بند ہو جاتی، وہ انتظار کر کے چلا جاتا، فون آتا تو فون آف کر دیتی۔ حبیبہ کی یاد آتی تو دل بھینچ کر رہ جاتی، لیکن اس سے کہیں زیادہ یاد وہ ابو کی تھی جن کا پیار رگوں پہ میں گردش کر رہا ہوتا، کہ اس کی خاطر ابو نے اپنی چوائس بدل ڈالی تھی اور منیب کو اپنا لیا تھا۔ عقیدت میں نہ ڈوبی ہوتی تو کیا کرتی؟ جب تمہاری بیٹی میری کمی محسوس کرے گی نا تو تب تمہیں احساس ہوگا محبت کیا ہے۔ جانے کیسے چٹانوں کی سی سختی اس کے اندر در آئی تھی۔ ابو کی یاد آتی تو وہ دیوانی ہو جاتی۔ سال ہونے کو آیا تھا، نازک احساسات والی حساس دل نیہا کے اندر کا سلگتا الاؤ نہ بجھا۔ ایک شام کو پھر منیب آیا۔ تم کیا چاہتی ہو نیہا؟ صرف یہ بتا دو۔ بہت عرصے بعد خیال آیا مجھ سے میرا اندھیا لینے کا، ورنہ تو صرف میں کا ڈنکا تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ کوئی اپنی خواہش نہ ظاہر کرے، کوئی زبان نہ کھولے منیب کے سامنے۔ میری غلطیوں کی سزا میری بیٹی کو کیوں دے رہی ہو؟ میری بیٹی کی آنکھیں وحشت زدہ ہو گئی ہیں۔ بیٹی کے احساسات کی پرواہ ہو گئی ہے آپ کو؟ ہوتی کیوں نہ، باپ ہے نا آپ آخر اس کے۔ باپ کو بیٹی کے آنسوؤں کی قدر و قیمت نہیں پتہ ہوگی تو کسے ہوگی؟ باپ نہیں تڑپے گا اس کے لیے تو کون تڑپے گا؟ یاد کریں وہ دن جب میں پل پل تڑپی تھی ابو کے لیے اور وہ میرے لیے پریشان رہتے تھے۔ منیب، آپ مجھے فنکشن والے روز جان بوجھ کر باقاعدہ پلاننگ کے تحت آؤٹنگ پر لے گئے تھے اور گاڑی میں ڈیفیکٹ پیدا کر دیا تھا تاکہ میں شریک نہ ہو سکوں۔ بولیں، ایسا ہی تھا نا؟ ہاں، ایسا ہی تھا۔ اور میرے ابو سارے لمحے ٹائم ہی دیکھتے رہے کہ ان کی بیٹی اب تک کیوں نہیں پہنچی۔ یہ ٹھیک ہے نیہا، میں نے قدم قدم پر انکل کو اپنی ملکیت کا احساس دلایا اور اپنا حق جتاتا رہا۔ میں ایسا نہ کرتا اگر ایک دن وہ مجھے اپنے حق کا احساس نہ دلاتے اور میری تصحیح نہ کرتے۔ کیا انہوں نے غلط کیا تھا؟ میں تو خود بھی قصوروار سمجھتی رہی تھی کہ ایک غیر لڑکے سے ملتی رہی، تو ابو کا ایموشنل ہونا درست تھا۔ آپ کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا کیا؟ غلطیوں کا احساس دلانے کے لیے عزت نفس کے پرخچے اڑا دینا ضروری نہیں، وہ بھی ایک مرد کی انا کو جھنجھوڑ دینا کہاں کی شرافت ہے۔ میں اپنی غلطی قبول کرتے کرتے بھی اپنی پندار کی مرہم پٹی میں لگ گیا۔ میرا دل ہمہ وقت تم سے ملنے کو چاہتا تھا نیہا، اور میں نے کبھی تم سے اصرار نہیں کیا تھا کہ باہر ملو۔ در حقیقت تم سے کسی مضبوط رشتے سے پہلے ملنا ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے جب مجھے ضرورت پڑی گھر کو ترجیح دی۔ میں صرف اور صرف تم سے تمہارا اندھیا لینا چاہتا تھا، اس لیے 2-4 بار تمہارے گھر ہی آ گیا، کیونکہ مجھے تم سے از حد محبت ہو چکی تھی۔ انکل کا کہنا اپنی جگہ بچا تھا، میں نے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن یہ کون سا طریقہ تھا کہ ایک مرد کی اس حد تک تذلیل کی جائے؟ اگر میں اتنا ہی لفنگا ہونے لگا تھا تو کیوں مجھے تمہارا ہاتھ دے دیا؟ میں نے آج تک کسی کی ذاتی عزت کو نہیں چھیڑا۔ نیہا، انوار الحق اپنے ماتحتوں کو بھی ڈانٹتے وقت اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ میری کوئی بات اس کے اندر کے ولولے کو مجروح نہ کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک انکل کے سوا کسی نے مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ میں نے عزت دو اور عزت لو کے فارمولے پر عمل کیا ہے ساری زندگی، اور دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں۔ میں نے ایک بار کہا تھا نا نیہا کہ اگر تمہارے ابو نہیں چاہیں گے تو میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا۔
میں اپنی بات پر قائم رہتا، لیکن یہ تذلیل ہی تھی کہ دوبارہ آپی کو تمہیں اپنانے کے لیے بھیجا اور انکل پر پریشر ڈالا تاکہ میں انکل کو دکھا سکوں کہ ملکیت کیا شے ہوتی ہے اور اپنا حق کس طرح جتایا جا سکتا ہے۔ اس وقت اگر میری جگہ تم ہوتی تو جانتی کہ اہانت کس طرح محسوس ہوتی ہے۔ میں اپنی تمام غلطیاں مانتا ہوں، اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں۔ اگر تمہیں میری صفائی بری لگی ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ملوں گا تم سے۔ اگر تم میں معاف کر دینے کی اہلیت ہے تو سدا میرے دروازے تمہارے لیے کھلے رہیں گے۔ جانے سے پہلے اتنا ضرور کہوں گا کہ والدین کی جو کمی ہم دونوں نے بھگتی ہے، کیا ام حبیبہ کو بھی بھگتنا پڑے گی؟ کچھ قریب آ کر بہت دور نکل گیا وہ ہاتھوں میں چہرہ لے کر روک پڑی۔ وفا اور چاہتوں کی جو مشعلیں اس روز سے جل پڑی ہیں جب ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا منیب، اسے کوئی نہیں بجھا سکتا، بلکہ اب تو 2 ننھے ہاتھ اور بھی شامل ہو گئے ہیں ان چاہتوں کے دیپ اٹھانے۔ میں نے تمہیں معاف کیا ام حبیبہ کے صدقے، اپنی محبت کے طفیل۔ جانے والوں کو کون روک سکا ہے، یہ حقیقت تو وہ مانتی تھی، لیکن وہ ضد کا دور تھا جو بیت گیا۔ منیب نے بچی کو اچھے سے کپڑے پہنائے تھے، سامنے کیک دھرا تھا، رنگ برنگے غبارے اور جھنڈیاں اس کے بیڈ روم کو رنگ بخش رہے تھے۔ اب وہ ننھے منھے ہاتھ میں چھری پکڑ کر کیک کٹوانے ہی والا تھا کہ وہ ہلکی سی دستک سمیت داخل ہو گئی۔ منیب کو نگاہوں پر یقین نہیں آیا تھا، وہ بے تابانہ بچی کی سمت بڑھی تھی، ہاتھ پاؤں چومنے لگی۔ بہت سارا وقت خاموشی میں گزر گیا، وہ ام حبیبہ کو بھینچتی رہی، آنسو تواتر سے بہتے رہے۔ آئی ایم سوری نیہا، منیب کی پوریں گیلی ہوتی رہیں۔ آج کے بعد کبھی مت رونا، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ کس بنا پر یہ سب کہہ رہے ہیں؟ ٹیشو پیپر سے لال بھبو کا چہرہ صاف کیا۔ میری چاہت ہو تم، میرے گھر کا اجالا ہو۔ جھوٹ ہے یہ سب، اپنی زبان سے آپ نے اقرار کیا ہے کہ محض اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے مجھ سے شادی کی اور مجھے اپنایا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو سوچو نا کہ یہ بے عزتی ہوئی کیوں؟ کیونکہ اس سارے عمل سے پہلے تم میری محبت تھیں اور میں اپنی محبت کو سرفراز کرنا چاہتا تھا، صرف قربت سے نہیں بلکہ اپنی محبت کو ذہنی سکون بخش کر۔ لیکن ساری ترکیب ہی بدل گئی، سارے وظیفے الٹے ہو گئے۔ تمہیں پا لیا، خواہ ضد میں آ کر خواہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ سرخ سفید فراک میں ملبوس ام حبیبہ ہاتھ پاؤں مار کر ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانا چاہ رہی تھی۔ آئی ایم سوری ٹو منیب، اس کے مضبوط ہاتھوں پر ہاتھ رکھا۔ میں نے اتنے دن آپ کو بھی پریشانی میں مبتلا رکھا اور اپنی بیٹی کو بھی۔ خیر اس کی سزا تو آپ کو ملے گی ضرور۔ پہلے چلو اپنی گڑیا رانی کی سالگرہ کا کیک کاٹتے ہیں۔ تم تو حلق تک کھا کر نکلی ہوگی نا؟ میں دوپہر سے کھانا چھوڑ کر ان جھنڈیوں اور غباروں کو سجانے کی کوشش میں مبتلا ہوں، اور تمہاری یہ شہزادی، ان کا تو حال ہی نہ پوچھو۔ سالگرہ کے لیے جو سوٹ لے کر آیا تھا اس سمیت کوئی 10 سوٹ بدلوا چکا ہوں، اتنی گندگی مچاتی ہے۔ نیہا کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ اس کی ننھی منی ہوں ہاں پر مت جانا، شکل ہے فرشتوں والی، کام ہے شیطانوں والے۔ تو سیدھے لفظوں میں یوں کہے نا، شکل ہے ماں والی، کام ہے باپ والے۔ وہ کھلکھلائی۔ اس سے پہلے کیک کاٹ کر ایک ٹکڑا وہ اس کے منہ پر مل چکا تھا۔ اب وہ تیزی سے ٹیشو پیپر ڈھونڈ رہی تھی اور منیب کے فلک شگاف کہکہے بلند ہو رہے تھے۔